नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। कुरान मजीद को अमल के लिए सीखना चाहिए, यानी कुरान का इल्म बराए अमल हो। उस इस नियत के साथ इंसान सीखे कि जो मैं सीखूंगा उस पर अमल भी करूंगा। इब्न क़य्यिम कहते हैं, बास सलफ का कहना है कुरान इसलिए उतरा है ताकि उस पर अमल किया जाए, तो उन्होंने यानी लोगों ने उसकी तिलावत को अमल बना लिया। यानी खाली तिलावत करते हैं और सोचते हैं हमने हक अदा कर दिया कुरान का। तो यही वजह है कि अहले कुरान वो लोग थे जो इस पर अमल करने वाले थे और जो कुछ उसमें था उस पर अमल करते थे, अगरचे कुरान उनको ज़बानी याद भी नहीं था। यानी अहले कुरान कौन है? जिन्हें कुरान हिफ्ज नहीं भी था लेकिन वो कुरान पर अमल करने वाले थे। तो यानी जब तक कुरान पर अमल नहीं करते तब तक अहले कुरान नहीं बनते, कुरान वाले नहीं बनते, अहले कुरान नहीं बनते। पारा 12th, जुज 12th, सूरतुल हूद। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द। और अगर और जमीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिस्क अल्लाह ने अपने जिम्मे ना ले रखा हो। वो इसके मुस्तकिल ठिकाने को भी जानता है, मुस्तकर्रा यानी परमानेंट ठिकाने को भी जानता है, व मुस्तौदा और आर्जी यानी टेम्परेरी ठिकाने को भी। हर बात एक वाज़े किताब में दर्ज है, हर बात लिखी हुई है। यानी रिस्क के बारे में अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि इंसान का रिस्क मुकर्रर हो चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम से 4 चीज़ों के मामले में मैं फारिग हो चुका हूँ। यानी अल्लाह ताला कहते हैं मैं 4 चीज़ों के मामले में फारिग हो चुका हूँ, उसकी तख्लीक, उसके अखलाक, उसके रिस्क और उसकी मौत। एक रिवायत में आता है रिस्क से भागने वाला भी रिस्क पाकर रहेगा। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इब्ने आदम अपने रिस्क से इस तरह भागे जिस तरह मौत से भागता है, तो रिस्क उसको इसी तरह पालेगा जिस तरह उसको मौत पा लेती है। तो हम रिस्क के पीछे भागते हैं जबकि हकीकत यह है कि रिस्क हमारे पीछे भागता है। तो बजाय हम रिस्क के पीछे भागने के, हम जो हैं अल्लाह के कामों में अपने आप को करें और अल्लाह की रज़ा वाले काम करें। और रिस्क जो है उसकी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ले रखी है और रिस्क तो मिलकर ही रहेगा इंसान को। और वही है जिसने तमाम आसमान और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया जबकि उसका अर्श पानी पर था, ताकि तुम्हें आजमाए कि अमल के एतबार से तुम में से कौन ज़्यादा अच्छा है। अगर तुम लोगों से कह दो कि तुम्हें मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा, तो जिन लोगों ने कुफ्र किया है वो कहेंगे ये तो खुले जादू के सिवा कुछ नहीं है। यानी मुशरिकीन मक्का क्या कहते थे? मरने के बाद जिंदा होंगे, ये कैसे पॉसिबल है? ये तो ऐसा कुछ नहीं है, एक ही जिंदगी है बस और यही जिंदगी है। और अगर हम उन लोगों से कुछ अरसे के लिए अजाब को पोस्टपोन कर दें, हटा दें, तो वो यही कहते रहेंगे आखिर किस चीज ने इस अजाब को रोक रखा है। अरे जिस दिन अजाब आ गया तो वो उनसे टलाया नहीं जाएगा। और जिस चीज का ये मजाक उड़ा रहे हैं उनको वो चारों तरफ से घेर लेगी। क्योंकि रसूलुल्लाह जब कुरान की दावत देते थे तो लोग इसका क्या करते थे? मजाक बनाते थे और कहते थे कि आएगा अजाब आएगा। कहाँ है अजाब? अजाब तो आता नहीं है, बस हमें कहते रहते हो अजाब आएगा अजाब आएगा। और जब हम इंसान को किसी रहमत का मजा चखा देते हैं फिर वो उससे वापस ले लेते हैं तो वो मायूस और नाशुक्रा बन जाता है। यानी इंसान की फितरत कि जब अल्लाह ताला उसे कुछ देते हैं तो नाशुक्रा बन जाता है, और अगर उसे कोई तकलीफ पहुंचने के बाद हम उसे नेमतों का मजा चखा दें तो वो ये कहता है कि सारी बुराइयां मुझसे दूर हो गई। उस वक्त वो इतरा कर शेखियां बिखेरने लगता है। हाँ, मगर जो लोग सब्र से काम लेते हैं और नेक अमल करते हैं वो लोग ऐसे नहीं हैं। नेक नेक लोग क्या करते हैं? बल्कि उनको इस मगफिरत और बड़ा अजर नसीब होगा। जो नेक लोग होते हैं बजाय वो अकड़ने के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, तकब्बुर नहीं करते। हाँ। फिर ए पैगंबर, जो वही तुम पर नाजिल की जा रही है, क्या ये मुमकिन है कि तुम उसका कोई हिस्सा छोड़ बैठो? और ये लोग जो कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई खजाना क्यों नहीं नाजिल हुआ,
یا کوئی فرشتہ ان کے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ تو شاید اس سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے۔ تم تو ایک آگاہ کرنے والے یعنی وارننگ دینے والے ہو، اور اللہ ہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، اور ہم آپ سے کوئی جھگڑا نہیں کریں گے۔ اور رسول اللہ سے یہ بھی کہتے تھے کہ اگر آپ جو ہے نبی ہیں تو آپ کے اوپر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوتا؟ مطلب آپ کے پاس تو بہت خزانے ہونے چاہیے تھے، آپ کے پاس تو فرشتہ آنا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ان سب باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو آپ چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جبکہ اجر کبیر یعنی بڑا اجر کیا ہے؟ جنت الفردوس۔ اس کے لیے مومن کو صبر کرنا، رسول اللہ کی بات پر یقین کرنا، وحی پر یقین کرنا، اور اس پر عمل کرنا۔ پھر وہ اس پر پھر مصیبت پہنچے تو صبر کرنا، پھر اس کے بدلے میں کیا ہے؟ جنت الفردوس۔ بھلا کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ وحی اس پیغمبر نے اپنی طرف سے گڑھ لی ہے؟ مشرکین مکہ کہتے تھے نا کہ یہ قرآن اپنی طرف سے گڑھا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو پھر تو تم بھی اس جیسی گڑی ہوئی 10 صورتیں لے کر آؤ، اور اس کام کے لیے یا مدد کے لیے اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا لو، اگر تم سچے ہو۔ پھر سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا، اگر یقین نہیں ہے قرآن پر تو ٹھیک ہے، اس جیسا کوئی اور قرآن لے کر آؤ، اور اس کے بعد اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو اے لوگو یقین کر لو کہ یہ وحی صرف اللہ کے علم سے اتری ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو کیا اب تم فرما بردار بنو گے؟ یعنی اس وحی پر عمل کرو گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن ہے۔ اور جو لوگ صرف دنیاوی زندگی اور اس کی سج دھج چاہتے ہیں، یعنی اس کی اٹریکشن چاہتے ہیں، تو ہم ان کے اعمال کا پورا پورا صلہ اسی دنیا میں دے دیں گے، اور یہاں ان کے حق میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یعنی جو دنیا چاہتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ دنیا دے دیتے ہیں، جو صرف دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا دے دیتے ہیں اور اس کے ساتھ کمی نہیں کرتے، لیکن آخرت میں ان لوگوں کا پھر کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اب اسی طرح جو مشرکین ہیں، کافر ہیں، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے لیکن وہ دنیا کی خاطر نیکیاں کرتے ہیں، مثلا غریبوں کو دیتے بھی ہیں اور بہت ثواب کے کام بھی کرتے ہیں، صرف اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے، یا اس بات یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو انسانیت ہے، لیکن نیک کام کرتے ہیں، تو ان کو اس کا بدلہ اس دنیا میں ہی مل جائے گا، آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں دوزخ کے سوا کچھ نہیں، اور جو کچھ کام انہوں نے کیا ہے یا جو کچھ یہ بناتے ہیں وہ آخرت میں بیکار ہو جائے گا، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں آخرت کے لحاظ سے وہ قبول وہ قبول ہونے والا نہیں، باطل ہے، لادم ہے۔ یعنی دنیا میں جو بھی عمل کر رہے ہیں آخرت میں اس کا کوئی بھی بدلہ نہیں ملے گا، جو بھی عمل مشرکین کر رہے ہیں اس کا صلہ ان کو دنیا میں مل جائے گا۔ بھلا بتاؤ کہ وہ شخص ان کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی روشن ہدایت یعنی قرآن پر قائم ہو، اور جس کے پیچھے اس کی حقانیت کا ایک ثبوت تو خود اسی میں آیا ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی اس کا ثبوت لے کر آئی ہیں، جو لوگوں کے لیے قابل اتباع اور باعث رحمت تھی۔ یعنی یہ جو قرآن ہے اس کا ثبوت جو ہے وہ پہلے کی کتابوں میں بھی ہے، اور پہلے لوگ بھی اس کے بارے میں پہلے لوگوں نے بھی اس کے بارے میں بتایا کہ آخری نبی کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں ساری کتابوں میں موجود ہے، جتنی بھی آسمانی کتاب آئی ہیں قرآن سے پہلے سب میں موجود ہے، اور قرآن کا ذکر بھی ساری آسمانی کتابوں میں موجود ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ مانتے ہی نہیں تھے، اور جو مانتے ہیں تو وہ اس شخص کے برابر نہیں ہوتے جو نہیں مانتے۔ تو ایسے لوگ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان گروہوں میں سے جو شخص اس کا انکار کر دے تو دوزخ ہی اس کی طے شدہ جگہ ہے۔ یعنی جو مان لیتے ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے قرآن پر، اور جو قرآن کو پر عمل نہیں کرتے یا اس کو مانتے نہیں ہیں ان کے لیے دوزخ ہی ٹھکانہ ہے۔ لہٰذا اس قرآن کے بارے میں شک مت کرو، یقین رکھو یہ سچ ہے، حق ہے، اور تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، لیکن اکثر لوگ میجورٹی اس کو مانتی ہی نہیں، ایمان ہی نہیں لاتی۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟
ایسے لوگوں کی ان کے رب کے پاس پیشی ہوگی، اور گواہی دینے والے کہیں گے یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹی باتیں لگائی تھی۔ سب لوگ سن لیں کہ اللہ کی لعنت ہے ان ظالموں پر۔ یعنی گواہی دینے والے اس وقت بہت لوگ ہوں گے جب جو لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ کرتے ہیں، اپنی طرف سے حلال اور حرام کرتے ہیں، بدعتوں کا اپنے آپ کوئی نئی بدعت ایجاد کر لیتے ہیں، اس کا انوینشن کر لیتے ہیں، تو قیامت کے دن ان کے خلاف گواہی دینے والے گواہی دیں گے، اور اس میں فرشتے بھی ہوں گے، انسان بھی ہوں گے، انبیاء کرام بھی ہوں گے۔ اور جو اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکتے تھے، اس میں کجی یعنی ٹیڑھا پن تلاش کرتے تھے، اور آخرت کے تو وہ بالکل ہی منکر تھے، یعنی یقین ہی نہیں رکھتے آخرت کے بارے میں۔ ایسے لوگ روئے زمین پر کہیں بھی اللہ سے بچ کر نہیں نکل سکتے، اور اللہ کے سوا انہیں کوئی یار و مددگار میسر نہیں آئے گا، یعنی کوئی یار و مددگار نہیں ملے گا، اور ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ یعنی جو دین میں ٹیڑھا پن نکالتے ہیں، کانٹرڈکشن نکالتے ہیں، ان کے لیے آتا ہے کہ ان کو دردناک عذاب، دگنا عذاب دیا جائے گا۔ یہ حق بات کو نفرت کی وجہ سے نہ سن سکتے تھے، نہ کوئی حق ان کو سمجھ میں آتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے لیے گھاٹے کا سودا کر لیا، نقصان کا سودا کر لیا، اور جو معبود انہوں نے گھر رکھے تھے انہیں ان کا کوئی سراغ نہیں ملے گا۔ یعنی بار بار یہ بات قرآن کے اندر آ رہی ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے گا قیامت کے دن، وہ سب اس سے گم ہو جائیں گے، کھو جائیں گے۔ لا محالہ یہی لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ دوسری طرف وہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں اور اپنے پروردگار کے آگے جھک کر مطمئن ہو گئے ہیں، تو وہ جنت میں بسنے والے ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ کون سے لوگ؟ جو ایمان لے کر آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے پروردگار کے آگے مطمئن ہو گئے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ امید بھی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہوتا ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے نا، ہم دیکھتے ہیں کتنی بڑی بڑی پرسنالٹی گزر چکی ہیں، کتنے متقی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کتنا ڈر بھی ہوتا ہے، امید بھی ہوتی ہے اور ڈر بھی ہوتا ہے۔ جیسے کہ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ سب لوگوں کو، تمام لوگوں کو جنت میں ڈال دے سوائے ایک کے، تو مجھے یعنی ایک کو صرف جہنم میں ڈالے، تو مجھے ڈر ہے کہیں وہ میں نہ ہوں۔ تو یہ ایک طرح سے خوف تھا ان کا۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جہنم میں ڈال دے سوائے ایک کے، تو مجھے یقین ہے کہ وہ میں ہوں گا۔ تو یعنی ان کو امید بھی تھی اللہ تعالیٰ سے۔ تو مومن وہ ہوتا ہے جو امید بھی رکھتا ہے اور خوف بھی، جیسے کہ حضرت ابو بکر کے بارے میں بھی آتا تھا کہ وہ جو ہیں بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ، تو انہوں نے کعبے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو گھاس کا ایک جو تنکا ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ کاش میں ایک گھاس کا تنکا ہوتا جو جل کر ختم ہو جاتا، یا پھر میں ایک پرندہ ہوتا جو ادھر ادھر اڑتا چہچاتا اور اس کے بعد وہ مر جاتا، ختم ہو جاتا۔ یعنی صحابہ کرام کو اتنا ڈر بھی لگتا تھا۔ تو ہمیں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہونی چاہیے اور ڈر بھی ہونا چاہیے، مطمئن بھی ہونے چاہیے۔ یعنی نیک عمل کریں تو اس بات کا ڈر پتہ نہیں وہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن امید بھی رکھیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نیکی کو ویسٹ نہیں ہونے دیتے کسی کی۔ ان دو گروہ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا ہو اور بہرا ہو، اور دوسرا دیکھتا بھی ہو اور سنتا بھی ہو۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم پھر بھی عبرت سے کام نہیں لیتے؟ یعنی سوچتے سمجھتے نہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کویشچن کر رہے ہیں، اندھا اور بہرا، دیکھنے والا اور سننے والا، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک جو ہے اپاہج ہو اور ایک صحیح سلامت ہو، دونوں ایکول ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو جو قرآن کے اکارڈنگ چلتا ہے اور جو وداؤٹ قرآن کے چلتا ہے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ میں تمہیں اس بات سے صاف صاف آگاہ کرنے والا پیغمبر ہوں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یقین جانو مجھے تم پر ایک دردناک عذاب کا ڈر ہے۔ اس پر ان کی قوم کے وہ لوگ جنہوں نے کفر کر لیا تھا، وہ کہنے لگے ہمیں تو اس سے زیادہ تم میں کوئی بات نظر نہیں آ رہی کہ تم ہم جیسے ایک انسان ہو، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ صرف وہ لوگ تمہارے پیچھے چلتے ہیں جو سب سے زیادہ بے حیثیت اور سطحی طور پر رائے قائم کرنے والے ہیں، یعنی جو شیڈیول کاسٹ والے ہیں، جو سب سے زیادہ نچلے درجے کے لوگ ہیں، وہ تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ تو یعنی جو ان کے بڑے بڑے سردار تھے،
وہ نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانتے تھے اور ان پر ایمان نہیں لائے۔ تو اسکالرس یہ بھی کہتے ہیں، مفسرین یہ بھی کہتے ہیں، وہ اس بات سے بھی ان کے دل میں کڑھن ہوتی تھی کہ یہ جو ہے نچلی سوچ والے شیڈیول کاسٹ، جو نچلی ذات والے لوگ ہیں، ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی جو بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ یعنی غریبوں نے اس کو کیسے قبول کر لیا، جو بات ہمیں سمجھ نہیں آئی وہ یہ بات ان کو کیسے سمجھ میں آ گئی، اس بات کا بھی ان کو یہ لگا رہتا تھا۔ تو نوح علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے سب سے پہلے وہ نچلے طبقے کے لوگ تھے۔ تو اور وہ یہی کہتے تھے کہ تمہارے اوپر تو نچلے طبقے کے لوگ ایمان لائے ہیں، اور ہمیں تم میں کوئی ایسی بات نہیں نظر آتی یا نہیں دکھائی دیتی جس کی وجہ سے ہم پر تمہیں کوئی فضیلت حاصل ہو، بلکہ ہمارا خیال یہ ہے کہ تم سب جھوٹے ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، ذرا مجھے یہ بتاؤ، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ایک روشن دلیل پر قائم ہوں، اور اس نے مجھے خاص اپنے پاس سے ایک رحمت یعنی نبوت عطا کی ہے، پھر بھی وہ تمہیں سجائی نہیں دے رہی، یعنی دکھائی نہیں دے رہی، سمجھ نہیں آ رہی، تو کیا ہم اس کو تم پر زبردستی مسلط کر دیں جبکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو؟ یعنی رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی وحی یعنی نبوت، ہدایت ہم پر آ گئی اور ہم تم پر زبردستی مسلط نہیں کر سکتے۔ تو دین جو ہے ہم صرف پہنچا سکتے ہیں، کنوے کر سکتے ہیں، لیکن ہم زبردستی ہدایت کو جو ہے لوگوں پر زبردستی لاد نہیں سکتے۔ یو کین کنوے بٹ یو کین ناٹ کنوینس۔ تو ہمیں صرف کیا کرنا ہے، ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہدایت، اللہ تعالیٰ کا قرآن، اللہ تعالیٰ کا پیغام صرف پہنچا دینا ہے آگے، ماننا نہ ماننا، ہدایت دینا وہ اللہ کا کام ہے۔ اور اے میری قوم، میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی مال نہیں لے رہا، میرا اجر اللہ کے سوا کسی اور نے ذمے نہیں لیا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو دھتکارنے والا نہیں ہوں، ان سب کو اپنے رب سے جا ملنا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نادانی کی باتیں کر رہے ہو۔ اور اے میری قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو کون مجھے اللہ کی پکڑ سے بچائے گا؟ کیا پھر بھی یہ دھیان نہیں دو کیا پھر بھی تم دھیان نہیں دو گے؟ اور میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے قبضے میں اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ اور جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں، نچلا سمجھتی ہیں، ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ انہیں کبھی کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا۔ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے، اور میں اگر ان کے بارے میں ایسی باتیں کہوں تو میرا شمار یقیناً ظالموں میں ہو جائے گا۔ یعنی لگاتار اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، لیکن ان کی قوم ہے نوح علیہ السلام کی قوم، وہ سنتی نہیں، مانتی نہیں۔ ہماری جیسے واسٹ میجورٹی ہماری جو ہے اس کا بھی یہی حال ہے کہ قرآن کو سننا نہیں چاہتی، قرآن کو ماننا نہیں چاہتی، سننا ہی نہیں چاہتے۔ مانیں گے تو تب نا جب سنیں گے۔ تو تمام جتنے بھی لوگ گزرے، جتنی بھی قوم گزری، سب کا ایک رویہ رہا۔ انہوں نے کہا، اے نو، تم ہم سے بحث کر چکے اور بہت زیادہ بحث کر چکے، اب اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی دھمکی دے رہے ہو۔ نوح علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ مجھے ڈر ہے کہیں تم پر عذاب نہ آ جائے۔ تو لوگ کیا کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، عذاب لا کر دکھاؤ اگر تم سچے ہو، بس بہت بحث کر لی تم نے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اسے تو اللہ ہی لے کر آئے گا اگر چاہے، اور تم اسے بے بس نہیں کر سکتے، یعنی عذاب کو روک نہیں سکتے۔ اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہوں تو میری خیر خواہی اس صورت میں تمہارے کوئی کام نہیں آئے گی جب اللہ ہی نے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہو، یعنی تمہاری ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا ارادہ کب کرتے ہیں؟ یعنی زبردستی اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتے، لوگوں کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ ظالم نہیں کہ کسی کو ہدایت سے پکڑ کر روک دے۔ اللہ جو ہے ہر دھرم جو ہو چکے ہوتے ہیں پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ وہی تمہارے پروردگار ہیں اور اسی کے پاس تم کو واپس لے جایا جائے گا۔ بھلا کیا عرب کے یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن اپنی طرف سے گڑھ لیا؟ اے پیغمبر، کہہ دو، اگر میں نے اسے گڑھا ہوگا تو میرا جرم کا وبال مجھ ہی پر ہوگا۔ یعنی قرآن ایسا نہیں کہ اپنی طرف سے گڑھ لیا جائے، قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری میری نہیں۔
یعنی پہلے یہ واقعہ بتا کر پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی مشرکین مکہ سے کہا، مشرکین مکہ سے بھی کہہ دو، یعنی نوح علیہ السلام کی بات چل رہی ہے لیکن ساتھ اور کس کو بتائی جا رہی ہے، سب لوگوں کو بتائی جا رہی ہے یہ بات، تاکہ لوگ نصیحت پکڑے۔ اور مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بتاؤ یہ بات کہ اگر یہ قرآن میری طرف سے گڑھا ہوا نہیں ہے اور اگر میں نے اس کو گڑھ لیا تو پھر اس کی سزا بھی ملے گی۔ پھر نوح علیہ السلام کی بات آتی ہے، کنٹینیو ہوتی ہے بات، اور نوح کے پاس وہی بھیجی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ اب تک ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، لہٰذا جو حرکتیں یہ لوگ کرتے رہے ہیں تم ان پر صدمہ نہ کرو۔ اب کیا ہوا، کتنے سال یعنی کہا جاتا ہے، مفسرین کہتے ہیں، اسکالرز کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ایکسٹرا آرڈینری عمر دی ہوئی تھی۔ نوح علیہ السلام کی عمر ایک معجزہ تھی، جو 950 سال تک زندہ رہے۔ اور جب بھی کوئی باپ مرتا تھا، جو مشرک باپ مرتا تھا، اپنے اولاد کو، بیٹے کو نصیحت کر کے جاتا تھا کہ نوح علیہ السلام کی بات مت ماننا، ان کو فالو مت کرنا، ان کے پیچھے مت چلنا۔ تو جنریشن آفٹر جنریشن انہوں نے نوح علیہ السلام کے پیغام کو ریجیکٹ کر دیا، مانا ہی نہیں۔ پھر بھی نوح علیہ السلام کو وہ مارتے تھے، ستاتے تھے، مانتے ہی نہیں تھے، بجائے اگریسو ہونے کے نوح علیہ السلام نے پھر بھی ان سے پیار سے بات کی اور پھر بھی ان کو مسلسل تبلیغ دے رہے ہیں اور پیشنس سے کام لے رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اب جن کو ایمان لانا تھا نا، لا چکے۔ یعنی آپ سوچیں 900 سال کم نہیں ہوتے سمجھانے کے لیے، لگاتار سمجھایا ان کو، اکیلے میں بھی، مجلس میں بھی، اور ہر جگہ ان کو سمجھایا لیکن وہ نہیں مانے۔ تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب نہیں کوئی ایمان لانے والا، جس کو لانا تھا وہ لے آئے۔ روایتوں میں آتا ہے بہت کم لوگ ایمان لائے تھے 950 سال میں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ تقریباً 80 کے آس پاس، اور کچھ کہتے ہیں 8 یا 9 کے آس پاس، بہرحال لائے بہت کم تھے ایمان۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اب انہیں چھوڑ دو، اب ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کی مدد سے کشتی بناؤ۔ یعنی نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے کہا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، میں گائیڈ کروں گا، جیسے جیسے میں بتا رہا ہوں ویسی کشتی بنانا۔ معمولی کشتی تھوڑی تھی، وہ بہت بڑی کشتی بننی تھی، بہت لوگوں کو سوار کرنا تھا، ایمان والوں کو سوار کرنا تھا، جانوروں کو سوار کرنا تھا۔ تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیسے بنائی جائے گی کشتی۔ اور جو لوگ ظالم بن چکے ہیں ان کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، اب یہ غرق ہو کر رہیں گے، یعنی ڈوب کر رہیں گے۔ چنانچہ وہ کشتی بنانے لگے، اور جب بھی ان کی قوم کے کچھ سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق بناتے۔ مذاق بناتے، کیسے مذاق بناتے کہ دیکھو کشتی بنا رہے ہیں اور پانی کا جو ہے دور دور تک اتا پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ جو ہے کشتی بنا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، پیغمبروں کا مذاق ساری قوم نے اڑایا، اور یہاں پر بھی رسول اللہ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ وہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں نا، مشرکین مکہ، تو دیکھو کیسے نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا۔ تو دین کے معاملے میں اکثر انبیاء کا مذاق اڑایا گیا۔ نوح علیہ السلام کو کہا کرتے تھے کہ تم نے نبوت کا دعویٰ کیا پہلے، اب تم کشتی بنا رہے ہو، اب تم بڑائی بھی بن گئے۔ یعنی سب سے زیادہ سخت آزمائش۔ اب دینا کتنی عمر تک انہوں نے صبر کیا، کتنی عمر تک لوگوں کو پیغام پہنچایا۔ تو پھر اب وہ کہہ رہے ہیں پانی تو ہے نہیں، میدان میں کشتی بنا رہے تھے نا، جب آپ کو پتا ہو بڑی سی کشتی ہوتی ہے وہ سمندر کے کنارے بنائی جاتی ہے تاکہ آرام سے وہ لے جایا جائے سمندر کے اندر، وہیں سمندر کے پاس اس کا لنگر بھی ڈالا جاتا ہے۔ لیکن اب وہ مذاق بنانے لگ گئے، پانی تو ہے ہی نہیں دور دور تک، اور دیکھو کشتی بنا رہے ہیں بیچوں بیچ۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو جیسے تم ہنس رہے ہو اسی طرح ہم بھی تم پر ہنستے ہیں، یعنی جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو پتہ چلے گا ان قریب، یعنی جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر عذاب آ رہا ہے اور جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا، اور کس پر وہ قہر نازل ہونے والا ہے جو کبھی ٹل نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا تو تنور ابل پڑا۔ تنور ابل پڑا، تنور سے مراد مفسرین نے خاص جگہ لی ہے، لیکن زیادہ تر رائے یہ ہے کہ زمین میں پانی، جب زمین پانی اگلنا شروع کر دیتی ہے تو اس کو کیا کہا گیا، تنور ابل پڑا۔ تو زمین سے پانی اترنا شروع ہو گیا۔ تو ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں میں سے دو دو کے جوڑے سوار کر لو، یعنی اب جس کو زندہ رہنا تھا، جس جانوروں کو اللہ تعالیٰ کو زندہ رکھنا تھا، ان سب کے جوڑے رکھے گئے،
اور تمہارے گھر والوں میں سے جن کے بارے میں پہلے کہا جا چکا ہے کہ وہ کفر کی وجہ سے غرق ہوں گے، ان کو چھوڑ کر باقی گھر والوں کو بھی اور جتنے لوگ ایمان لائے ہیں ان کو بھی ساتھ لے لو۔ اور تھوڑے سے ہی لوگ تھے جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، یعنی ان کا جو بیٹا تھا نوح علیہ السلام کا، وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے گھر والوں میں سے بھی جو ایمان نہیں لایا نا وہ بھی سوار نہیں ہوگا۔ جو ایمان نہیں لائے وہ تمہارے ساتھ ہی نہیں، جو ایمان لائے ہیں ان سب کو سوار کر لو اپنے ساتھ۔ اور نوح علیہ السلام نے ان سب سے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا بھی اللہ کے نام سے ہے اور اس کا لنگر ڈالنا بھی اللہ کے نام سے، یقین رکھو میرا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یہ ان ربی لغفور الرحیم، کشتی میں سوار ہوں، بوٹنگ کر رہے ہوں، کہیں بھی جا رہے ہوں، کیسے بھی سوار ہوں، تو یہ دعا پڑھا کریں، یہ کشتی میں سوار ہونے کی دعا ہے۔ اور پھر یہ بسم اللہ سے شروع ہے، اللہ کے نام سے شروع ہے۔ تو کشتی میں سوار ہوتے ہوئے، گاڑی میں سوار ہوتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام بابرکت ہوتا ہے۔ رات کو بھی جب اپنے گھر کا دروازہ بند کریں تو بسم اللہ پڑھ کر جو ہے لائٹ آف کریں، اور سارے کام بسم اللہ پڑھ کر کریں، برتنوں کو ڈھکنا ہو بسم اللہ کر کے۔ تو بسم اللہ میں کیونکہ بہت برکت ہے اور اس چیز سے شیطان یا بیمار دور ہو جاتا ہے جہاں بسم اللہ پڑھا جا رہا ہو، بڑھی جا رہی ہو۔ اور وہ کشتی پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان چلی جا رہی تھی، یعنی کشتی کیسی تھی، یعنی سب ڈوب گئے۔ بارش ہو رہی ہے، خوب تیز بارش ہو رہی ہے، نیچے سے تنور ابل رہا ہے، زمین اپنا پانی چھوڑ رہی ہے، سوچے کیا حال ہوگا، سب ڈوب گیا بالکل، جیسے طوفان آ گیا ہو، مطلب صرف طوفان ہی طوفان تھا۔ اور اس میں، اس لہروں میں، اس موجوں میں کشتی جو ہے وہ پہاڑ کی طرح نظر آ رہی تھی، صرف بچا ہوا کیا تھا، صرف کشتی بچی ہوئی تھی۔ اور نوح نے اپنے بیٹے کو، اس بیٹے کو جب، جو سب سے الگ تھا، آواز دی کہ بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو، یعنی ابھی بھی اینڈ موومنٹ پہ بھی اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں۔ ان کا بیٹا جو ہے وہ ایمان نہیں لایا تھا، وہ مشرکین کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، تو جیسی گیدرنگ ہوتی ہے ویسی ہوتا ہے نا، تو وہ اپنے باپ پر ایمان نہیں لایا تھا، یعنی دیکھیں کب سے سمجھا رہے ہیں لیکن نہیں ایمان لایا۔ تو اس پر بھی آخر ٹائم پر بھی جو ہے نوح علیہ السلام نے سمجھایا کہ آ جاؤ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، ایمان لے آؤ۔ تو دیکھیں کیا بولتا ہے ان سے ان کا بیٹا، میں ابھی کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا، یعنی میں کسی اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے حکم سے کوئی کسی کو بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر وہی رحم کر دے، یعنی اللہ ہی رحم فرما دے۔ اس کے بعد ان کے درمیان موج آ گئی اور ڈوبنے والوں میں وہ بھی شامل ہو گیا، یعنی پھر زیادہ بات نہیں ہوئی، پھر ان دونوں کے بیچ میں ایک موج آ گئی بڑی سی اور وہ بھی غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ تو دیکھیں ہمارے سامنے یہ بھی اگزامپل ملتا ہے کہ انبیاء کرام، وہ انبیاء تھے، انبیاء میں سے تھے، نبی تھے نوح علیہ السلام، لیکن ان کی اولاد کیسی تھی، نافرمان تھی، ان کی اولاد جو ہے وہ ایمان نہیں لے کر آئی تھی۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ایک عالم کا بیٹا عالم ہی بنے، ایک بہت دین کا جو دائی ہوتا ہے اس کا بیٹا جو ہے وہ ایسے ہی بنے، دائی ہی بنے۔ تو ہمیں اولاد کو دیکھ کر ہم جو ہے جج کرنے لگ جائیں، اپنے اولاد کو تو سمجھاتے نہیں ہیں، ہمیں سمجھانے کے لیے آ رہے ہیں، اپنے آپ کو تو دیکھتے نہیں ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اولاد کو دیکھ کر، گھر والوں کو دیکھ کر اس کو جج نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دیکھیں نا، نوح علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ ایمان نہیں لائی تھی تو لیکن تھے نا نوح علیہ السلام پیغمبر۔ تو ایسے بھی اگزامپل ملتے ہیں۔ تو بچوں کو صرف سمجھاتے رہیں، بچوں کے پیچھے نہ پڑیں، یعنی ہم بچوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں نا تو بری طریقے سے پیچھے نہ پڑیں، بس ہمیشہ ان کو نصیحت کرتے رہیں، سمجھاتے رہیں۔ ہدایت دینا نہ دینا کس کا کام ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہوتا ہے۔ اور کبھی بھی نا امید بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں، ہدایت کی دعائیں کرتے رہیں، اور باہر نکل کر بھی، گھر سے باہر نکل کر بھی اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ ہو سکتا ہے نا ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ نہ بنے، لیکن اوروں کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، ہے نا، باہر نکل کر لوگوں کو علم دیں، تعلیم دیں، لوگوں کو قرآن کا علم سیکھیں اور سکھائیں، لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کی، دوسروں کے بچوں کی اچھی پرورش کروائیں، بہترین صدقہ جاریہ ہوتا ہے، کیونکہ اولاد بھی کبھی کبھی نااہل نکمی نکل جاتی ہے۔ پھر دیکھیں کہ وہ ڈوب گیا، ان کا بیٹا بھی ڈوب گیا، اور حکم یہ ہوا اب جب سب ڈوب گئے، سب غرق ہو گئے،
تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور حکم ہوا اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا۔ چنانچہ آسمان، زمین کا پانی اتر گیا، اور سارا قصہ چکا دیا گیا۔ کشتی جودی پہاڑ پر آ ٹھہری، اور کہہ دیا گیا کہ بربادی ہو اس قوم پر جو ظالم ہے۔ یعنی اب جو ہے کشتی بھی آ ٹھہری، اور اب جو ہے سب کچھ ٹھیک ہو گیا، واپس پہلے جیسا ہو گیا۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میرا بیٹا میرے گھر والے میں سے ہی ایک فرد تھا، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سارے حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے، یعنی سب فیصلہ کرنے والوں سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو کیا ہوا کہ نوح علیہ جب سب ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم آیا پانی نکل جا، زمین پانی نگل لے، تو دھیرے 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 کر کے زمین نے جو ہے پانی نگلنا شروع کرا، آہستہ 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 سارا پانی نیچے گیا۔ پھر جب آسمان کو حکم ہوا تو آہستہ آہستہ کر کے سارا جو ہے زمین اس کا بھی پانی خشک کر گئی۔ تو اس طرح کشتی رکی، اور پھر نوح علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ میرا بیٹا، اب دیکھیں نا فطرت ہی ہے، وہ باپ تھے نا، اب بیٹا ڈوب گیا، ہر باپ کو تکلیف ہوگی، اولاد کی، اپنے اولاد کی سب کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ بھی باپ بھی تھے، تو ان کو تکلیف ہوئی، اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ وہ تو میرا بیٹا تھا، میرے گھر والے میں سے تھا۔ تو دیکھیں فوراً اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ نے کہا یقین جانو وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں تھا، وہ تو ناپاک عمل کرنے والے ان میں سے تھا، یعنی ناپاک لوگوں میں سے تھا، لہٰذا مجھ سے ایسی چیز نہ مانگو جس کی تمہیں خبر نہیں، اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں تاکہ تم نادانوں میں شامل نہ ہو جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جو ایمان نہیں لایا، یعنی جو ایمان نہیں لاتا وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں، چاہے کوئی کتنا بھی قریبی ہو، اولاد ہو، بیوی ہو، کچھ بھی کوئی بھی ہو، اگر ایمان نہیں لا رہا تو ہمارے گھر والوں میں سے نہیں۔ اب اس پر افسوس مت کرو، اب اس کے بارے میں مت سوچو۔ پھر دیکھیں نوح علیہ السلام کو احساس ہوا، نوح علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ آئندہ آپ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، یعنی مجھے معاف کر دیجیے، اور اگر آپ نے میری مغفرت نہ فرمائی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا جو برباد ہو گئے۔ فرمایا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا اے نوح اب کشتی سے اتر جاؤ، ہماری طرف سے وہ سلامتی ہے اور برکتیں لے کر جو تمہارے لیے بھی ہیں اور تمہارے ساتھ جتنی قومیں ہیں ان کے لیے بھی ہیں، اور کچھ قومیں ایسی ہیں جن کو ہم دنیا میں لطف اٹھانے کا موقع دیں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب آ کر رہے گا۔ یعنی سلامتوں اور برکتوں کا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے، نوح علیہ السلام کے ساتھیوں سے کیا گیا تھا۔ پھر ان میں قوموں کا لفظ استعمال کر کے یہ اشارہ کیا گیا کہ یہ لوگ اس وقت تو تھوڑے ہیں لیکن ان کی نسل آگے بڑھے گی، پھر وہ قومیں بنیں گی، پھر اگر وہ دین پر قائم رہے تو سلامتی سلامتی اور برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، لیکن اگر پھر ان قوموں میں سے یعنی پھر لوگ آگے آ کر بگڑ گئے، نسلیں بگڑ گئیں، تو پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ تو ایسے ہی چلتا آ رہا ہے، ایسے ہی ہوا، پھر قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، اتنی ساری قومیں آئیں، اور قوم عاد کے پاس پھر کون سی قوم عاد، اور قوم عاد کے پاس ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم جھوٹی، اے پیغمبر یہ غیب کی کچھ باتیں ہیں جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ جو نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ پہلے تو نہیں پتا تھا، رسول اللہ کو نہیں پتا تھا، ہم تک بھی کیسے پہنچا، رسول اللہ کے ذریعے پہنچا، اور رسول اللہ کو کس نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ غیب کا علم ہے، چھپی ہوئی باتوں کا علم تھا جو ہم نے آپ کو بتایا، یہ باتیں نہ تو تم سے پہلے لوگ جانتے تھے نہ تمہاری قوم، لہٰذا صبر سے کام لو اور آخری انجام متقیوں کے حق میں ہی ہوگا۔ یہاں پر کیا بتا دیا گیا، آخری انجام کس کے حق میں ہوتا ہے، متقیوں کے حق میں، یعنی رسول اللہ کو تسلی دی جا رہی ہے اگر یہ لوگ آپ کو ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، صرف آپ صبر کریں۔ ایسے ہی ہوگا، ہم جو ہیں قرآن یہاں پر سن رہے ہیں، ہم یہاں پر اکٹھے ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں قرآن، بہت سے لوگ قرآن کی یہاں پر اسٹوڈنٹس بھی ہیں نا، میجورٹی اسٹوڈنٹ ہیں یہاں پر، تو وہ جو ہیں آگے تک پہنچاتے بھی ہیں، دیکھو قرآن کو سنو، اس کے اندر کیا باتیں ہیں، اور پھر لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں، تو اس پر مایوس مت ہوں بلکہ صبر سے کام لیں۔ لوگ تانا بھی دیں گے، لوگ بہت کچھ بولیں گے بھی، لیکن پیچھے نہیں ہٹنا اللہ کے راستے سے۔
اور قوم عاد کے پاس ہم نے ان کے بھائی ہود کو پیغمبر بنا کر بھیجا. انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم نے جھوٹی باتیں تراش رکھی ہیں. اے میری قوم میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا, میرا اجر کسی اور نے نہیں, اس ذات نے اپنے ذمے لیا ہے جس نے مجھے پیدا کیا, کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اے میری قوم اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو, پھر اس کی طرف رجوع کرو, وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارشیں برسائے گا اور تمہاری موجودہ طاقت میں اور مزید اضافہ کر دے گا, اور مجرم بن کر منہ نہ موڑو. یعنی اب گناہوں کی معافی مانگو, استغفار پڑھو. استغفار پڑھنے سے جو ہے رزق میں برکت ہوتی ہے. استغفار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہر طریقے سے, یعنی جو ہمارے اندر طاقت ہوتی ہے اور طاقت دے دیتے ہیں, اور رزق میں برکت دے دیتے ہیں. آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں استغفار پڑھنے سے, رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں استغفار کرنے سے. تو اس لیے استغفار کرتے رہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ پسند کرتا ہو کہ اس کا نام اعمال اس کو خوش کر دے تو اسے چاہیے کہ استغفار کی کثرت کریں. انہوں نے کہا اے ہود تم ہمارے پاس کوئی روشن دلیل لے کر نہیں آئے, اور ہم اپنے خداؤں کو صرف تمہارے کہنے پر چھوڑنے والے نہیں ہیں, اور نہ ہم تمہاری بات پر ایمان لا سکتے ہیں. ہم تو اس کے سوا کچھ اور نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے خداؤں میں سے کسی نے تمہیں بری طرح جھپیٹے میں لے لیا, یعنی کسی کا اثر ہو گیا تم پر, یہ کہنے لگ گئے. ہود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ تم اللہ کے سوا جس کو اس کی خدائی میں شریک مانتے ہو میں اس سے بری ہوں. اب تم سب کے سب مل کر میرے خلاف چالے چل لو اور مجھے ذرا بھی مہلت مت دینا. میں نے تو اللہ بھی پر بھروسہ کر رکھا ہے جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے. یعنی اب کھلا چیلنج کر رہے ہیں, ٹھیک ہے اگر یقین نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, اب میرے خلاف چالے چل لو. زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے قبضے میں نہ ہو, یعنی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہر چیز ہے. یقیناً میرا پروردگار سیدھے سیدھے راستے پر ہے. یقیناً میرا پروردگار سیدھے سیدھے راستے پر ہے. پھر بھی اگر تم منہ موڑتے ہو تو جو پیغام دے کر مجھے بھیجا گیا ہے میں نے وہ تم تک پہنچا دیا ہے, اور تمہارے کفر کی وجہ سے میرا پروردگار تمہاری جگہ کسی اور قوم کو یہاں بسا دے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. بے شک میرا پروردگار ہر چیز پر نگران ہے, یعنی ہر چیز کی نگرانی کرتا ہے. اور آخر کار جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت کے ذریعے سے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان سب کو بچا لیا اور انہیں ایک سخت عذاب سے نجات دے دی. یہ تھے عاد کے لوگ جنہوں نے اپنے پروردگار کی نشانیوں کا انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی, اور ہر ایسے شخص کا حکم مانا جو پلرے درجے کا جابر یعنی طاقتور اور حق کا پکا دشمن تھا. لوگ اسی کے پیچھے چلتے ہیں نا جو سب سے زیادہ بڑا ہوتا ہے, جس کو لوگ طاقتور سمجھتے ہیں اسی کے پیچھے چلتے ہیں, اور بھلے ہی جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہو اس کو کمزور سمجھتے ہیں. تو ان کے اوپر کیا ہوا, عذاب آ گیا اللہ تعالیٰ کا, اور سارے کے سارے اس میں شریک تھے سوائے کن کے, نیک لوگوں کے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس دنیاوی زندگی میں بھی ان پر پھٹکار پیچھے لگا دی گئی, اور قیامت کے دن بھی. یاد رکھو قوم عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا تھا. یاد رکھو بربادی قوم عاد کی ہی ہوئی جو ہود کی قوم تھی. اب اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں کہ یاد رکھو شرک کیا تھا اس قوم نے. اور قوم سمود, پھر کون سی قوم آئی اور کس کی طرف اشارہ ہے؟ قوم سمود کی طرف. اور قوم سمود کے پاس ہم نے اس کے بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا. انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. یعنی اب یہ قوم بھی کیا کرتی تھی, شرک کرتی تھی. اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تمہیں آباد کیا, لہٰذا اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو, پھر اسی کی طرف رجوع کرو. دیکھو یہاں پر بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں, استغفار کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آ جاؤ. یقین رکھو میرا رب تم سے قریب ہے, دعائیں قبول کرنے والا ہے. یعنی کتنی اچھی نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قریب ہیں, اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں کو سن رہے ہیں.
ہمیں بھی جو ہے جب ہم استغفار کر رہے ہوں تو دل سے استغفار کریں، اتنے دل سے کہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے اور اللہ تعالیٰ میری استغفار کو سن رہے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا بندہ تمام اوقات سے زیادہ پچھلی رات میں اللہ کے قریب ہوتا ہے، یعنی سحری کے وقت۔ بس اگر ہو سکے تو تم اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والوں میں سے بن جاؤ، یعنی اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تو سحری میں اگر ہم سحری بنا رہے ہیں، استغفار پڑھتے رہیں اور استغفار پڑھتے پڑھتے بناتے رہیں۔ وہ کہنے لگے، یعنی ان کی قوم نے کیا کہا، اے صالح، اس سے پہلے تو تم ہمارے درمیان اسی طرح رہے ہو کہ تم سے بڑی امیدیں تھیں، یعنی ہم نے تو تم سے بڑی امیدیں لگا رکھی تھی۔ جن بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، کیا تم ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کر رہے ہو؟ اور جس بات کی تم دعوت دے رہے ہو اس کے بارے میں تو ہمیں ایسا شک ہے جس نے ہمیں اضطراب میں ڈال دیا، بے چینی میں ڈال دیا۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، ذرا بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ایک روشن ہدایت پر ہوں اور اس نے مجھے خاص اپنے پاس سے ایک رحمت یعنی نبوت عطا کی ہے، پھر بھی اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو کون ہے جو مجھے اللہ کی پکڑ سے بچائے گا؟ لہٰذا تم میرے فرائض سے روک کر بربادی میں مبتلا کرنے کے سوا مجھے اور کیا دے رہے ہو؟ یعنی نوح علیہ السلام سے صالح علیہ السلام جو تھے، ان کی ساری قوم بڑی عزت کرتی تھی، بڑی عزت والی نگاہوں سے ان کو دیکھتی تھی۔ کچھ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ ان کو اپنا سردار یا بادشاہ بنانے کا انہوں نے ارادہ کیا ہوا تھا۔ بڑے سمجھدار تھے صالح علیہ السلام۔ پھر انہوں نے جب اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیا تو پھر انہیں کو برا بھلا کہنے لگی۔ پھر وہ کہنے لگے، اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی، اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے اونٹنی مانگی تھی، اللہ تعالیٰ سے معجزہ مانگا تھا کہ پہاڑوں میں سے ایک اونٹنی نکل کر آئے جو معجزہ ہو، 10 مہینے کی پریگننٹ اونٹنی ہمارے سامنے جو ہے وہ بچہ پیدا کرے۔ ایسے ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا بھی، اتنی بڑی اونٹنی تھی کہ ایک دن میں پونڈ کا سارا پانی پی جاتی تھی۔ تو پھر مقرر کی گئی باری اس اونٹنی کی، ایک دن ان کو پانی پینا تھا، ایک دن اونٹنی کا، اور وہ اللہ کا معجزہ تھا، اس اونٹنی کو ہاتھ بھی نہیں لگانا تھا۔ لیکن ظالموں نے کیا کیا، اب وہ ان کو پریشان یعنی وہ پریشان ہونے لگے اس اونٹنی سے کہ یہ تو ہمیں پریشان ہی کر دے گی، ہمارا سب کچھ ختم کر دے گی۔ پھر نوح علیہ السلام نے کہا، لو یہ رہی اونٹنی جو ایک نشانی بن کر آئی ہے، لہٰذا اس کو آزاد چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، پھر اس کو برے ارادے سے چھونا بھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں جلد ہی آنے والا عذاب آ پکڑے۔ پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اس کو مار ڈالا۔ چنانچہ صالح علیہ السلام نے کہا، تم اپنے گھروں میں 3 دن اور مزے کر لو، اس کے بعد عذاب آئے گا، اور یہ ایک ایسا وعدہ ہے جسے کوئی جھوٹا نہیں کر سکتا۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو اپنی خاص رحمت کے ذریعے نجات دی اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ یقیناً تمہارا پروردگار بڑی طاقت والا اور بڑے اقتدار کا مالک ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کا راستہ اپنایا تھا ان کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا۔ شروعات کس سے ہوئی تھی؟ الحاقہ، جیسا ہے نا حاقہ سے، یعنی سب سے پہلے ایک چیخ تھی، چنگھاڑ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جبریل علیہ السلام کی چیخ تھی، جس کے نتیجے میں وہ اپنے گھروں میں اس طرح اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ پھر اس کے بعد 7 رات اور 8 دن تک لگاتار آندھی چلتی رہی، جیسے کہ پہلے آ چکا۔ شروعات چنگھاڑ سے ہوئی تھی، بڑی خوفناک آواز تھی وہ۔ اور وہ قوم کیسی ہو گئی؟ جیسے کبھی وہاں وہ بسے ہی نہیں تھے۔ یاد رکھو کہ سمود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا تھا، یاد رکھو بربادی سمود کی ہی ہوئی۔ اور ہمارے فرشتے انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹے کی خوشخبری لے کر آئے تھے، یعنی اب لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف اشارہ ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم ہومو سیکشولیٹی میں مبتلا ہو گئی تھی، گے اور لیسبین والا سسٹم تھا، لوگوں کو ڈاکے بھی ڈالتی تھی، فساد کرنا، زمین میں بہت نافرمانیاں کرتی تھی، ان کے اوپر عذاب لانا تھا۔ تو پہلے جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تو وہ فرشتے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی، کس کی؟ بیٹے کی۔ پھر اس کے بعد وہ لوط علیہ السلام کے پاس گئے، اور ہمارے فرشتے انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے، انہوں نے سلام کہا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو کچھ دیر نہیں گزری کہ وہ ان کی مہمانی کے لیے ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے، یعنی مہمان نوازی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہترین مہمان نواز تھے، تو مہمان نوازی سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اہتمام سے مہمانوں کی مہمان نوازی کی، تو مہمان نوازی ایمان کا حصہ ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمانوں کی عزت کرے، خوب خدمت اور خاطر کرے،
ایک دن اور رات، مہمانی 3 دن کی ہوتی ہے، اس کے بعد جو کرے گا وہ صدقہ ہے۔ پھر یعنی وہ بھنا ہوا بچڑا لے آئے، مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس بچڑے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو وہ ان سے کھٹک گئے، یعنی دل میں ڈر ہوا، دل میں خوف محسوس کیا۔ فرشتوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنانے اور لوط علیہ السلام کے پاس ہم جو ہے عذاب لے کر آئے ان کی قوم کے پاس۔ یعنی ڈرے کیوں تھے ابراہیم علیہ السلام جب وہ بچڑا نہیں کھا رہے تھے؟ کیونکہ ان کی قوم کا یہ رواج تھا نا، دشمنوں کے گھر میں کچھ کھاتی نہیں تھی، تو ان کو یہ لگا کہ کہیں یہ میرے دشمن تو نہیں، تو پھر انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم فرشتے ہیں، اور فرشتے بھی کچھ کھاتے نہیں ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی ہوئی تھی وہیں، اور وہ ہنس پڑی، تو ہم نے انہیں دوبارہ اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ وہ کہنے لگی ہائے، کیا میں اس حالت میں بچہ جنوں گی کہ میں بوڑھی ہوں اور میرے شوہر جو خود بڑھاپے کی حالت میں ہیں؟ واقعی یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا کیا آپ اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہیں؟ آپ جیسے مقدس گھرانے پر اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں ہی برکتیں ہیں، بے شک وہ ہر تعریف والا بڑی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام سے گھبراہٹ دور ہو گئی اور ان کو خوشخبری مل گئی تو انہوں نے ہم سے لوط کی قوم کے بارے میں ناز کے طور پر جھگڑنا شروع کر دیا۔ ایسے ہوتے نا محبت میں جو جھگڑتے ہیں، ویسا جھگڑنا شروع کر دیا کہ نہیں نہیں اللہ تعالیٰ عذاب مت لاؤ، وہاں پر تو لوط بھی ہیں، کیونکہ کوئی نبی نہیں چاہتے نا عذاب آئے کسی کے اوپر۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار، اللہ کی یاد میں بڑی آہیں بھرنے والے، ہر وقت ہم سے لو لگائے ہوئے تھے۔ ہم نے ان سے کہا ابراہیم اس بات کو جانے دو، یقین کر لو تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے اور ان لوگوں پر عذاب آ کر ہی رہے گا جس کو کوئی پیچھے کرنے والا نہیں۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی وجہ سے وہ گھبرائے، ان کا دل پریشان ہوا اور وہ کہنے لگے آج کا دن تو بڑا کٹھن ہے۔ یعنی جب عذاب لائے تھے پیغمبر تو لوط علیہ السلام نے کیا کہا آج کا دن تو بڑا کٹھن ہے، کیونکہ عذاب کوئی معمولی بات ہوتی ہے، وہ دن تو بہت سخت ہوتا ہے۔ ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور اس سے پہلے وہ برے کام کیا کرتے تھے، یعنی لوط علیہ السلام کی، جیسے کہ پہلے میں نے بتا دیا تھا کہ لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ لے کر آ گئی تھی نا مرد، اپنی قوم کے لوگوں کو بلا کر کہ دیکھو ہمارے یہاں بہت خوبصورت مرد آئے ہیں، فرشتے تھے وہ، انسانی شکل میں آئے تھے، اپنی شہوت کے لیے تم ہمارے گھر میں آ جاؤ، تو یعنی برائی کی طرف بلانے گئی تھی لوگوں کو۔ تو لوگ جو ہے نا بھیڑ کی بھیڑ دوڑی چلی آئی ان کے گھر میں۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے کہیں زیادہ پاکیزہ ہیں، یعنی قوم کی بیٹیاں ہیں نا، قوم کی بیٹیوں کی طرف اشارہ ہے، اس لیے اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا مت کرو۔ کیا تم میں کوئی ایک بھی بھلا آدمی نہیں؟ وہ کہنے لگے تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری بیٹیوں سے ہمارا کوئی مطلب نہیں، اور تم خوب جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، یعنی اور زیادہ بحث کرنے لگے۔ لوط علیہ السلام نے کہا کاش کہ میرے پاس اس کے مقابلے میں کوئی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے لیتا۔ یعنی وہ کیا چاہ رہے تھے کہ کسی طرح بس مہمانوں کو بچا لیا جائے، اور ان کو ابھی تک پتا نہیں تھا کہ وہ فرشتے ہیں۔ اور لوط علیہ السلام کو کہاں بھیجا گیا تھا؟ سڈوم کے علاقے کی طرف، اور یہ جو ہے عراق کے لوگ تھے، وہاں اس طرف ان کو پیغمبر بنا کے بھیجا گیا تھا۔ اب فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ کافر لوگ ہرگز تم تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ یعنی غیب کا علم جو ہے کسی نبی کے پاس نہیں تھا۔ لوط علیہ السلام کو بھی تب تک پتہ نہیں چلا جب تک کہ انہوں نے خود نہیں بتا دیا تھا کہ ہم فرشتے ہیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ لوط علیہ السلام پریشان ہو رہے ہیں ہمیں بچانے کے لیے، تو کیا کہا آپ ڈریے نہیں، ہم تو فرشتے ہیں اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے، یہ کافر لوگ ہرگز تم تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، لہٰذا تم رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے روانہ ہو جاؤ اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے۔ یعنی کیا کہا گیا؟ صبح کے وقت عذاب آیا، رات کو کیا کہا گیا؟ نکل جاؤ یہاں سے، سب کو لے کے نکل جاؤ اور کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے۔ ہاں مگر تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، اس پر بھی وہی مصیبت آنے والی ہے جو اور لوگوں پر آ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی بیوی نے گناہ کیا تھا۔ یقین رکھو کہ ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، بالکل صبح، جب لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، ہے نا، جو تہجد کے قریب وقت ہوتا ہے، کتنی غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں لوگ، تو اسی وقت ساری کی ساری قوم پر عذاب آ گیا۔ کیا صبح بالکل نزدیک نہیں آ گئی؟ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے زمین کے اوپر والے حصے کو نیچے والے حصے میں تبدیل کر دیا اور ان پر پکی مٹی کے تہ بتہ پتھر برسائے۔
یعنی فرشتوں نے کیا کرا، اس زمین کو اٹھایا، اس بستی کو اٹھایا اور بالکل اوپر تک رہ گئے، آسمان تک رہ گئے، اور پٹک کر زور سے نیچے مارا دے کر، اور وہ اور پھر اور اس پر کنکریاں بھی برسی، پکی ہوئی مٹی کے پتھر بھی برسے، جن پر تمہارے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے، یعنی ہر کسی پر وہ پتھر پڑا۔ اور یہ بستی مکہ کے ان ظالموں سے کچھ دور نہیں، یعنی یہ لوگ جو ہے جانتے تھے اس کے بارے میں، یہ علاقہ ان سے زیادہ دور نہیں تھا، جب یہ بزنس کرنے کے لیے شام کی طرف جاتے تو یہ علاقہ ان کے راستے میں پڑتا تھا، اور انہیں پتا تھا کہ اس پر عذاب آیا ہوا ہے۔ اور مدین کی طرف، اب دوسری قوم کا ذکر، اور مدین کی طرف ہم نے شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، انہوں نے ان سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی مت کرو، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ خوشحال ہو، اور مجھے تم پر ایک ایسے دن کا عذاب کا خوف ہے جو تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا۔ وہ قوم کیا کرتی تھی؟ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اور بہت زیادہ کمی کرتی تھی۔ تو یاد رکھیں، ناپ کو تو میں جب کمی کی جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناپ تول میں کمی کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ قحط اور مہنگائی مسلط کر دیتے ہیں، اس قوم پر قحط سالی آ جاتی ہے اور مہنگائی آ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، ناپ تول پورا پورا کیا کرو، اور اللہ کو ان کی چیزیں اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر مت دو، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ اگر تم میری بات مانو گے تو لوگوں کا حق ان کو دینے کے بعد جو کچھ اللہ کا دیا ہوا بچ گیا وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، یعنی پروفٹ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے وہ بہتر ہے، زبردستی چیٹنگ کر کے پروفٹ مت لو۔ اور اگر نہ مانو تو تم پر پہرے دار میں مقرر نہیں ہوا ہوں۔ وہ کہنے لگے، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے آئے تھے ہم انہیں بھی چھوڑ دیں، اور اپنے مال اور دولت کے بارے میں جو کچھ ہم چاہیں وہ بھی نہ کریں؟ کیونکہ وہ کیا کہتے تھے، ہمارا مال ہے، ہماری مرضی، ہم کیسے بھی کریں، کیسے بھی لوگوں کو دیں، ہمارا حق ہے اس پر، تو تم ہمارے مال کو ہمارے اوپر یہ کر رہے ہو کہ ایسے کیسے خرچ کرنا ہے؟ تو اور زیادہ وہ پریشان کرنے لگی، یعنی انکار کرنے لگی ان کا۔ یعنی ایک جائز پروفٹ کافی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہمیں اتنا ہی پروفٹ لینا چاہیے جتنا پروفٹ بنتا ہے، نہ حق لوگوں سے زبردستی ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ واقعی تم بڑے عقل مند اور نیک چلن آدمی ہو۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ شعیب علیہ السلام سے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، ذرا مجھے یہ بتاؤ، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر قائم ہوں اور اس نے خاص اپنے پاس سے مجھے اچھا رزق عطا کیا ہے، تو پھر بھی میں تمہارے غلط طریقوں پر ہی کیوں چلوں؟ اور میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں کہ میں جس بات سے تمہیں منع کر رہا ہوں تمہارے پیچھے جا کر وہی کام خود بھی کرنے لگوں۔ میرا مقصد اپنی طاقت کی حد تک اصلاح کے سوا کچھ نہیں، اور مجھے جو کچھ توفیق ہوتی ہے صرف اللہ کی مدد سے ہوتی ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، میرے ساتھ ضد کا جو معاملہ تم کر رہے ہو وہ کہیں تمہیں اس انجام تک نہ پہنچا دے کہ تم پر بھی ویسی ہی مصیبت آ جائے جیسی نوح علیہ السلام کی قوم پر، یا ہود کی قوم پر، یا صالح علیہ السلام کی قوم پر آ گئی تھی۔ اور لوط کی قوم تو تم سے کچھ دور بھی نہیں۔ تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، اسی کی طرف پلٹ کر آؤ۔ یعنی یہ بھی کہ کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگو، سب میں کامن بات، سارے نبی نے کیا کہا؟ معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے، استغفار کرو۔ یقین رکھو میرا رب بڑا مہربان، بہت محبت کرنے والا ہے۔ وہ بولے، اے شعیب، تمہاری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے درمیان ایک کمزور آدمی ہو، اور اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے، اور ہم پر تمہارا کچھ زور نہیں چلتا۔ یعنی وہ کہا جاتا ہے کہ وہ خاندان سے ڈرتے تھے، خاندان، کیونکہ شعیب علیہ السلام خاندانی لوگ تھے، وہ خاندانی میں سے ان کے جو ہے خاندان کو لوگ جانتے تھے، اچھے سے جانتے تھے، عزت کرتے تھے، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں اگر تمہارا ایسا خاندان نہ ہوتا تھا نا، تمہیں ہم سنسار کر دیتے، پتھر مار مار کے تمہیں ہلاک کر دیتے۔ یعنی اپنے نبی سے اس طرح بات کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، خاندان،
اب آتی ہے خاندان کی بات. انسان جو ہوتا ہے نا وہ خاندان کو ہی بت بنا لیتا ہے. اب ذرا سوچیں، خاندان کا جو بت ہوتا ہے نا وہ سب سے بڑا بت ہوتا ہے. وہ بہت نقصان پہنچاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک دیتا ہے. ہم اپنی عزت کے لیے ہمارے، اگر ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو ہمارے خاندان کے لوگ کیا بولیں گے، یا ہم جو ہیں قرآن پڑھیں گے یا ہم پردہ کرنے لگیں گے تو خاندان والے کیا بولیں گے. خاندان والوں کی عزت کرنی چاہیے، خاندان میں رہنا ہے ان کی عزت کرنی چاہیے، لیکن ان کو بت نہیں بنا لینا. بت کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پیچھے چلیں، انہی کو فالو کریں، انہی کی بات مانیں اور اللہ کی مرضی کو چھوڑ دیں. اگر وہ اللہ کے خلاف کوئی بات کرنے کو کہہ رہے ہیں تو وہی کریں، اللہ کے حکموں کے خلاف کچھ کرنے کو کہہ رہے ہیں تو وہی کریں. تو یہ ہوتا ہے خاندان کو بت بنا لینا. شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، کیا تم پر میرے خاندان کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے؟ یعنی خاندان اللہ سے زیادہ بڑا ہے اور اس کو تم نے بالکل ہی پیٹھ کے پیچھے ڈال رکھا ہے. یعنی اللہ کو یقین جانو، جو کچھ تم کر رہے ہو میرا پروردگار ان سب کا پورا پورا احاطہ کیے ہوئے، یعنی گھیرے ہوئے ہے. اے میری قوم، تم اپنے حال پر رہ کر جو چاہو عمل کیے جاؤ، میں بھی اپنے طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہوں. جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے. تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. اور آخر کار جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو اپنی خاص رحمت سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک چنگاڑ نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اس طرح اوندھے منہ رہ گئے جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے. یاد رکھو، مدین کی طرف بھی ویسی ہی بربادی ہوئی جیسی بربادی سمود کی ہوئی، اور یعنی اب ان کی بھی بربادی ہوئی، ان کی بھی ہلاکت، ان پر بھی عذاب آیا. اور اب موسیٰ علیہ السلام. اچھا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ موجود ہے اس قرآن میں، کیوں ہے ایسا؟ اور سب سے پہلے شروعات بھی اسی کے انہی کے ذکر سے ہوئی تھی، بنی اسرائیل سے موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم سے ہوئی تھی. اس کے پیچھے بھی ایک خاص حکمت ہے. موسیٰ علیہ السلام کی بہت زیادہ آزمائش ہوئی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بہت زیادہ نافرمان تھی، بار بار ہٹ دھرمی، بار بار پھر جاتے تھے ایمان سے. اور پھر جب ہمارے اوپر کوئی بہت بڑی مصیبت آتی ہے نا، یا کوئی پریشانی آتی ہے یا ہمارے حالات خراب ہوتے ہیں، تو اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھنا چاہیے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے اندر شکر گزاری آتی ہے، تقوی کا لیول بڑھ جاتا ہے. تو یہی وجہ تھی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو تسلی دے رہے تھے، مسلمانوں کو تسلی دے رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سنا کر بار بار موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سنائے گئے. موسیٰ علیہ السلام جبکہ غلام قوم میں سے تھے، اور جبکہ دیکھا جائے تو رسول اللہ جو تھے وہ جو ہیں اونچی برادری کے لوگوں میں سے تھے، قریش کے خاندان میں سے تھے، آزاد تھے، اور موسیٰ علیہ السلام غلام تھے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کلیئرلی بول بھی نہیں پاتے تھے، ہے نا، لکن تھا زبان میں. ہارون علیہ السلام کو ساتھی بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جامع بات بولتے تھے. اسی طرح بہت ساری آزمائش، ان کو موسیٰ علیہ السلام کو ایک بادشاہ کے پاس جانا تھا پیغام لے کر، خدا جو اپنے آپ کو کہتا تھا، اور رسول اللہ کو تو عام لوگوں کو دعوت دینی تھی. تو حالات زیادہ تنگ تھے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے شروعات کی گئی اور جگہ جگہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے بیان کیے گئے. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور روشن دلیل کے ساتھ پیغمبر بنا کر بھیجا. فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے فرعون ہی کی بات مانی، حالانکہ فرعون کی بات کوئی ٹھکانے کی بات نہیں تھی. اور قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور ان سب کو دوزخ میں لا اتارے گا، اور وہ بدترین گھاٹ ہے جس میں کوئی اترے. یعنی جو سردار ہوتا ہے نا وہ سب سے پہلے آگے ہوگا، یعنی جس کو لوگ فالو کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ جہنم میں جائے گا، اور اس کے پیچھے پیچھے جس نے اس کو جس نے فالو کیا یا جس کو اس نے بھٹکایا وہ سب اس کے پیچھے ہوں گے، اور سب شیطان کے پیچھے ہوں گے. شیطان نے سب کو برگلایا تھا نا، سب سے آگے شیطان ہوگا، پھر الگ الگ سردار. اسی طرح ہم جس کو فالو کرتے ہیں نا اسی کے پیچھے جائیں گے. اس لیے ہمیں فالو کس کو کرنا ہے؟ ہمیں رول ماڈل بنانا ہے نیک لوگوں کو، صحابیات کو، جو رسول اللہ کو فالو کرتے ہیں، جو نیک راستہ بتاتے ہیں، جو قرآن کی طرف لے کر آتے ہیں. ایسے لوگوں کے پیچھے چلنا ہے، بجائے ایسے لوگوں کے جو فرعون بن چکے ہوں. اور پھٹکار اس دن میں بھی ان کے پیچھے لگا دی گئی ہے، اور قیامت کے دن بھی. یہ بدترین صلہ ہے جو کسی کو دیا جائے. یہ ان بستیوں کے کچھ حالات ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں. ان میں سے کچھ بستیاں وہ ہیں جو ابھی اپنی جگہ کھڑی ہیں،
اور کچھ کٹی ہوئی فصل کی طرح بے نشان ہو چکی، اور ان پر ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب تمہارے پروردگار کا حکم آیا تو جن معبودوں کو وہ اللہ کے بجائے پکارا کرتے تھے وہ ان کے ذرا بھی کام نہیں آئے، اور انہوں نے ان کو تباہی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ یعنی جب عذاب آیا، کسی کے خدا نے کسی کو نہیں بچایا، بلکہ اور نقصان ہوا، کوئی بلکہ وہ خدا سے ہی مانگتے رہے، اپنے جھوٹے خدا سے، اور سب عذاب میں غرق ہو گئے۔ اور جو بستیاں ظالم ہوتی ہیں، تمہارا رب جن کو گرفت میں لیتا ہے اس کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے، واقعی اس کی پکڑ بڑی دردناک، بڑی سخت ہے۔ ان ساری باتوں میں ان شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں قصے کیوں سنائے؟ یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ قصے ایسے نہیں ہیں، بلکہ یہ کیوں سنائے؟ تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں، ہمارے لیے ہم جو ہے اس سے لیسن لیں کہ ہمیں یہ سب کام نہیں کرنے، ادروائز ہم پر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ وہ ایسا دن ہوگا جس کے لیے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، یعنی آخرت کا دن۔ یعنی ان ساری باتوں میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو۔ وہ ایسا دن ہوگا جس کے لیے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اور وہ ایسا دن ہوگا جسے سب کے سب اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ ہم نے اسے ملتوی کیا ہوا ہے، یعنی قیامت کو ابھی اللہ تعالیٰ نے پوسٹ پون کیا ہوا ہے، اور ایک گنی چنی مدت کے لیے کیا ہوا ہے۔ جب وہ دن آئے گا تو کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا، پھر اس میں کوئی بدحال ہوگا، کوئی خوشحال ہوگا۔ تو جو بدحال ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے، جہاں ان کی چیخنے اور چلانے کی آوازیں آئیں گی، اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہے، سوائے یہ کہ تمہارا رب ہی کچھ اور منظور کرے۔ یقیناً تمہارا رب جو ارادہ کر لے اس پر اچھی طرح عمل کرتا ہے۔ اور جو لوگ خوشحال ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہے، سوائے یہ کہ تمہارا رب ہی کچھ اور منظور کر لے۔ یہ ایک ایسی عطا کی ہوئی ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے، یعنی ایک ایسی بات ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ابھی ابھی ہم یہ دیکھ لیں، ہمارے یوتھ کے لیے بھی اس میں بہت بڑا لیسن ہے ان سب واقعات میں، کہ ہم جو ہیں کس کو فالو کر رہے ہیں۔ جس کو فالو کریں گے اسی کے پیچھے جائیں گے، کیونکہ ہم کس کے پیچھے چلتے ہیں؟ ہم جو ہیں، ہمیں فلم انڈسٹری زیادہ اچھی لگتی ہے، ہمیں دوسرے کا ریلیجن، دوسروں کا کلچر زیادہ اچھا لگتا ہے، ہمیں ماڈلس زیادہ اچھے لگتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو ویسا ہی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو جس کے پیچھے ہوگا وہ اسی کے پیچھے جائے گا، لیکن جو جہنم میں چلا گیا وہ کبھی وہاں سے آنے والا نہیں ہے، اور جو جنت میں چلا گیا وہ وہاں سے کبھی آنے والا نہیں ہے۔ ہم اہل جنت کے لیے ہمیشگی، اہل جہنم کے لیے ہمیشگی، اس لیے ہمیں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ یہ جوانی میں ہمیں زیادہ دنیا کی اٹریکشن نظر آتی ہے، مالس میں گھومنا، شاپنگ کرنا، کیٹرینا کیف، ایشوریہ رائے ان کو فالو کرنا، اچھا انہوں نے یہ کپڑے پہنے تو میں بھی پہنوں گی، اور فلم انڈسٹریز کو فالو کرنا، یہ جو ہے ہمارے لیے ہلاکت ہے، بلکہ ان سے تو پیچھے ہٹنا چاہیے بجائے ان کے قریب جانے کے۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں ہوں گے تو ایک آواز دینے والا ان کے درمیان کھڑا ہو کر پکارے گا، اے جہنم والو اب تمہیں موت نہیں آئے گی، اے جنت والو تمہیں بھی موت نہیں آئے گی، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ لہٰذا اے پیغمبر، یہ مشرکین جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے بارے میں ذرا بھی شک مت کرنا، یہ تو اسی طرح عبادت کر رہے ہیں جیسے ان کے باپ دادا پہلے عبادت کیا کرتے تھے، اور یقین رکھو ہم ان سب کو ان کا حصہ پورا پورا دے دیں گے جس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا، مگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ ہو چکی ہوتی کہ ان پر عذاب آخرت میں دیا جائے گا تو ان کا فیصلہ یہی دنیا میں ہو جاتا۔ یہ لوگ اس بارے میں ابھی تک سخت قسم کے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور یقین رکھو یہ سب لوگوں کا معاملہ یہی ہے کہ تمہارا پروردگار ان کے اعمال کا بدلہ پورا پورا دے گا۔ یقیناً وہ ان کے تمام اعمال کو پوری طرح دیکھ رہا ہے، ان سے باخبر ہے۔ لہٰذا اے پیغمبر، جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اسی کے مطابق تم سیدھے راستے پر ثابت قدم رہو، اور وہ لوگ بھی جو توبہ کر کے تمہارے ساتھ ہیں، اور حد سے آگے نہ نکلو۔ کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر؟ رسول اللہ کو فالو کرو، یعنی تمہیں رسول اللہ کو کیا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اسے مانو، اور ہمیں کیا حکم دیا گیا؟ رسول اللہ کو فالو کرو۔
اور اللہ استغفار کرتے رہو اور حد سے آگے نہ نکلو۔ یقین رکھو جو بھی عمل تم کر رہے ہو اسے پوری طرح وہ دیکھتا ہے۔ اور مسلمانوں، ان ظالم لوگوں کی طرف ذرا بھی نہ جھکنا، کبھی دوزخ کی آگ تمہیں آ پکڑے اور تمہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی قسم کے ایسے دوست میسر نہ آئے جو تمہاری کوئی مدد نہ کر سکیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ظالموں کے پیچھے مت چلنا، ظالموں کو فالو مت کرنا، جو ہم آج سب سے زیادہ کرتے ہیں، ہمارے بچے سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، نہیں، ان سب کو فالو مت کرو، وہ تمہیں کہاں لے جائیں گے؟ جہنم میں لے جائیں گے، اور جہنم بہت سخت ہے۔ اور اے پیغمبر، دن کے دونوں سروں پر رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کرو، یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ ایک نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت مانے اور صبر سے کام لو، اس لیے کہ اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ صبح شام کے اذکار کا ذکر ہے اور نمازوں کا ذکر ہے، تو یہاں پر اور بار بار صبح شام کے اذکار کا ذکر آتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبح شام جو ہے ہمیں اذکار کی پابندی کرنی ہے۔ صبح شام کی جو اذکار آتے ہیں جو سنت سے ثابت ہیں ان کی پابندی کرنی ہے، اور نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ اور تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، بھلا ان میں ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے جن کے پاس اتنی بچی کچی سمجھ تو ہوتی کہ وہ لوگوں کو زمین میں فساد مچانے سے روکتے۔ ہاں، تھوڑے سے لوگ تھے جن کو ہم نے عذاب سے نجات دے دی، اور جو لوگ ظالم تھے اور جس عیش اور عشرت میں تھے اسی کے پیچھے لگے رہے اور جرم کرتے رہے۔ اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں کہ بستیوں پر ظلم کر کے انہیں تباہ کر دے جبکہ ان کے باشندے صحیح کام کر رہے ہوں، صحیح روش پر ہوں۔ یعنی اگر لوگ سیدھے سیدھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں جو لوگوں کو ہلاک کر دے، عذاب دے دے۔ اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک ہی طریقے کا پیروکار بنا دیتا، مگر کسی کو زبردستی کسی دین پر مجبور کرنا حکمت کا تقاضا نہیں، اس لیے انہیں اپنے اختیار سے طریقے اپنانے کا موقع دیا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ان کی مرضی پر چھوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ کسی پر زبردستی نہیں کرتے، اور راستہ بتا دیا کون سا راستہ صحیح ہے، کون سا راستہ غلط ہے۔ اور راستہ کس کے تھرو پتا چلا ہمیں؟ اس قرآن کے تھرو۔ اب وہ ہمیشہ مختلف راستوں پر ہی رہیں گے، البتہ جن پر تمہارا پروردگار رحم کرے گا ان کی بات یہ ہے کہ اللہ انہیں حق پر قائم رکھے گا، اور اسی امتحان کے لیے اس نے انہیں پیدا کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹیسٹ لینے کے لیے پیدا کیا، امتحان کے لیے پیدا کیا۔ دنیا جو ہے وہ ایک ٹیسٹ ہے کہ کون سیدھے راستے پر چلتا ہے اور کون سیدھے راستے پر نہیں چلتا۔ اور تمہارے پروردگار کی وہ بات بھی پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنات اور انسان دونوں سے بھر دوں گا۔ یعنی جو برے کام کرے گا اس کو تو جہنم ملے گی ہی۔ اور اے پیغمبر، گزشتہ پیغمبر یعنی پرانے پیغمبروں کے واقعات میں وہ سارے واقعات ہم تمہیں سنا رہے ہیں جس سے ہم تمہارے دل کو تقویت پہنچائیں گے، یعنی دل کو مضبوط کریں گے۔ ان کو پڑھ کر تسلی ہوتی ہے، ان کو پڑھ کر تقویٰ بڑھتا ہے کہ کہیں ہمارا انجام بھی ایسا نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی جا رہی ہے دل مضبوط کرنے کے لیے۔ اور ان واقعات کے ضمن میں تمہارے پاس جو بات آئی ہے وہ خود بھی حق ہے اور تمہارے مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ یعنی یہ جو واقعہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں اس میں کیا ہے؟ نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، عبرت ہے۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لا رہے ان سے کہو تم اپنی موجودہ حالت پر قائم رہو، عمل کرتے رہو، ہم بھی اپنے طریقے پر عمل کر رہے ہیں، اور تم بھی اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ آسمان اور زمین میں جتنی بھی چھپی ہوئی باتیں ہیں وہ سب اللہ کے علم میں ہیں، اور اسی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جائیں گے۔ لہٰذا اے پیغمبر اس کی عبادت کرو اور اس پر بھروسہ رکھو، اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں۔ تو اب یہ جو ہے نا سورہ، اس سورہ کے بارے میں کیونکہ تمام واقعات کے بارے میں بتایا گیا، کیسے کیسے عذاب آئے لوگوں کے اوپر، اس کے بارے میں رسول اللہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی سخت بات ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا، جس میں عذاب کی باتیں آئی گئی، یعنی اس کی وجہ سے میں بوڑھا ہو گیا۔ اور پھر رسول اللہ کو کیا حکم دیا؟ اللہ کی عبادت کرو۔ ہمیں بھی کیا حکم ہے؟ اللہ کی عبادت کرو، رسول اللہ کو فالو کرو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی کہ قرآن کے اندر سورہ رحمان میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم نے انسان اور جن کو کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ الحمدللہ، سورۃ الہود پوری ہوئی، مکمل ہوئی۔ سورہ یوسف
شروع ہوتی ہے. سورہ یوسف جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور اس میں جو ہے آ، سورہ یوسف میں یعنی روایتوں میں یہ آتا ہے کہ کچھ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کروایا تھا، یعنی مشرکین کے ذریعے یہ سوال کروایا تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ جو فلسطین کے باشندے تھے، پیلسٹائن کے کنعان میں رہتے تھے، مصر جا کر کیسے آباد ہو گئے؟ کنعان میں جو لوگ رہتے تھے وہ مصر جا کر کیسے آباد ہو گئے؟ تو ان کا خیال کیا تھا کہ آپ کے پاس کیونکہ بنی اسرائیل کی تاریخ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، رسول اللہ کو نہ تو یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ رسول اللہ کو پتا تھا، نہ کسی اور کو پتا تھا، اور نہ ہی کوئی ایسی کتاب موجود تھی جس میں یہ باتیں لکھی ہوتی. تو اس لیے ان کو یہ لگا کہ رسول اللہ اس بات کا جواب نہیں دے پائیں گے. تو اب جب وہ جواب نہیں دے پائیں گے، اس طرح آپ کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جائے گا کہ آپ سچے نبی نہیں تھے. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پوری صورت ایک ہی ساتھ نازل کر دی، سورہ یوسف پوری. یعنی سورہ یوسف جو ہے الگ الگ بیان نہیں ہے کہیں، جیسے تمام نبیوں کے قصے الگ الگ آ رہے ہیں نا، سورہ یوسف ایک ہی بار اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی. اب سورہ یوسف میں یہ یاد رکھیں کہ سورہ یوسف میں ہماری اپنی جنریشن کے لیے بھی، ہمارے اپنے یوتھ کے لیے بھی سبق ہے. اور یوسف علیہ السلام جو ہیں یہ جو ہیں ایک کے بعد ایک آزمائش ان کے اوپر آئی تھی. جیسے ہوتا ہے نا رولر کوسٹر رائڈ ہوتی ہے، ایسی محسوس ہوتی ہے ان کی زندگی، ایک کے بعد ایک ہارڈلیس، ایک کے بعد ایک ٹرموائل ان کے اوپر آئے. لیکن وہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے جڑے رہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہوتے رہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہوئے. ہر بار یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچایا. بچپن میں بھی آزمائش، جوانی میں بھی آزمائش، ہر وقت جوانی تک آزمائش ہی آزمائش ہوتی رہی. تو یوتھ کے لیے بڑا سبق ہے اس کے اندر کہ دیکھیں کس قدر انہوں نے صبر سے کام لیا. چھوٹا سا اس کا یہ سنیں کہ حضرت یعقوب، اس صورت میں یہ بتایا گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ فلسطین میں رہتے تھے، اور یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین بھی اس میں شامل تھے. وہ یعنی یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ جو تھے ایک ماں سے تھے، اور باقی بیٹے ایک ماں سے تھے. تو اس طرح ان کے 12 بیٹے آتے ہیں. اور یعقوب علیہ السلام ان دو سے زیادہ محبت کرتے تھے، چھوٹے تھے نا، اور ماں بھی بچپن میں انتقال فرما گئی تھی. تو یہ دیکھیں کہ جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے اور اس کی ماں بھی نہ ہو تو اس کی طرف وہ باپ کا رجحان اپنے آپ ہی ہو جاتا ہے زیادہ. تو باقی جو بھائی تھے وہ بڑے بڑے تھے، اور اس بات سے بڑا کلستے تھے کہ ہمارے جو والد ہیں وہ یوسف اور بنیامین کو زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سے نہیں کرتے. تو اس لیے ان کے دل میں حسد رہتا تھا، اور پلاننگ کرتے رہتے تھے کہ کس طرح یوسف علیہ السلام کو دور کریں والد سے. تو شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے. الف لام را، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق واضح کر دینے والی ہے. ہم نے اس قرآن کو ایسا قرآن بنا کر اتارا ہے جو عربی زبان میں ہے تاکہ تم سمجھ سکو. شروعات کس سے ہوئی؟ عربی زبان سے، یعنی عربی ہی اس کا بوجھ اٹھا سکتی تھی، اس کے اندر ہی اتنی طاقت اور وسعت تھی کہ اس کے معنوں کو بیان کر سکے. تو جب ہمیں قرآن اگر صحیح معنوں میں سمجھنا ہے، قرآن کو کے معجزوں کو سمجھنا ہے، تو عربی زبان کو جاننا ہوگا، عربی زبان کو پڑھنا ہوگا، لینگویج کو پڑھنا ہوگا عربی کی. مسلمانوں کو پڑھنی چاہیے یہ، کیونکہ یہ قرآن ان کا عربی میں ہی نازل ہوا ہے، اور اگر اس کے معجزوں کو ہم سمجھ سکتے ہیں تو صرف عربی میں. اور اے پیغمبر، ہم نے یہ جو تم پر یہ جو قرآن وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اس کے ذریعے ہم تمہیں ایک بہترین واقعہ سناتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے شروعات کس سے کی؟ یعنی یہ واقعہ سب کو سنایا جا رہا ہے، مشرکین مکہ کو سنایا جا رہا ہے جو پوچھنے آئے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ نے کس سے شروعات کی کہ یہ کتاب سچی ہے، اور یہ کلیئر، واضح، روشن نشانی ہے اس کے اندر. اور اب ہم تمہیں جو واقعہ بتا رہے ہیں، بہترین واقعہ بتا رہے ہیں، جبکہ تم اس سے پہلے اس واقعے سے بالکل بے خبر تھے، یعنی تمہیں پتہ ہی نہیں تھا، تمہارے پاس علم ہی نہیں تھا اس کے بارے میں. یہ اس وقت کی بات ہے جب یوسف نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا، ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اب شروعات کس سے ہوئی؟ خواب سے. یوسف علیہ السلام اس وقت بچے تھے، اور یوسف علیہ السلام کو ایک خواب نظر آیا، اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ سورج، چاند، ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں. اب دیکھیں ذرا، خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک نفسانی خواب،
جو ہماری چھپی ہوئی خواہشات پر ہوتا ہے، یعنی جو ہماری خواہشات ہوتی ہیں نا، وہ ہوتا ہے پورے دن میں، جو ہمارے ہمارے نفس ہوتے ہیں، پورے دن میں جو ہمارے دل میں چلتا رہتا ہے وہ ایک دوسرے ہوتے ہیں شیطانی خواب، جن سے لوگ ڈر جاتے ہیں، جن کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے، جو شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور غمگین کر دیتے ہیں، پریشان کر دیتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں رحمانی خواب، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور الہام ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور وہی کا 46 حصہ ہوتے ہیں۔ آج دیکھیں کہ وہی نازل نہیں ہوتی، لیکن سچے خواب کی شکل آج بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو سچے خواب بتاتے ہیں، کچھ نہ کچھ آگے کا بتا دیتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کو سچے خواب آتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ تو خواب جو ہے اپنے کسی کو بیان نہیں کرنے چاہیے، خواب کسی عالم یا خیر خواہی سے، یعنی رسول اللہ نے فرمایا خواب کسی عالم اور خیر خواہ سے ہی بیان کیا جائے، لیکن اگر برا خواب آئے تو کسی کو بیان نہیں کرنا چاہیے اور اس کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ جب برا خواب آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی کروٹ بدل لیں اور 3 دفعہ دھتکار دیں اور اللہ سے پناہ مانگیں شیطان مردود سے، اور سو جائیں اور کسی کو بیان نہ کریں۔ اب دیکھیں وہ اپنے والد کو بتا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا جس میں سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، کہیں ایسا نہ ہو وہ تمہارے لیے کوئی سازشیں کریں، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ کیونکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا کہ وہ ان کے بیٹے اور چھوٹے بچوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، تو اس لیے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ شیطان دشمن ہے، شیطان ہر کسی کو ورگلاتا ہے، کہیں انہیں بھی نہ ورگلائے، اس لیے کسی کو مت بتانا اپنا یہ خواب۔ اور اسی طرح تمہارا پروردگار تمہیں نبوت کے لیے چن لے گا، یعنی امید ہے، کیونکہ اسی میں سے انہی کی نسل میں سے نبی آنے تھے نا، تو ان کو امید تھی کہ ہو سکتا ہے یہی نبی بنے، تو کیا کہا کہ ہو سکتا ہے تمہارا رب تمہیں نبوت کے لیے چن لے اور تمہیں تمام باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کو یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے علم دیا تھا کہ وہ جو ہیں خواب کی تعبیر جانتے تھے، کیسا بھی خواب ہو، کتنا بھی کمپلیکیٹڈ ہو، وہ فوراً اس کی خواب کی تعبیر بتا دیتے تھے۔ یہ خاص نعمت ملی ہوئی تھی انہیں۔ اور تم پر اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر اپنی نعمت وہ اسی طرح پوری کرے گا جیسے اس نے اس سے پہلے تمہارے باپ پر ابراہیم پر اور اسحاق پر پوری کی تھی۔ یقیناً تمہارا پروردگار علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ تم سے یہ واقعہ پوچھ رہے ہیں ان کے لیے یوسف اور ان کے بھائیوں کے حالات میں بڑی نشانیاں ہیں، یعنی اس واقعے میں ہم سب کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب یوسف کے ان سوتیلے بھائیوں نے آپس میں کہا تھا یقینی طور پر ہمارے والد کو ہمارے مقابلے میں یوسف اور اس کا حقیقی بھائی یعنی بنیامین سے زیادہ محبت ہے، حالانکہ ہم ان کے لیے ایک مضبوط جھتہ بنے ہوئے ہیں، یعنی ہم تو اتنے ہٹے کٹے اور اتنے تعداد میں اتنے زیادہ ہیں، اور پھر بھی ہمارے والد جو ہیں، یعنی ہم اپنے والد کے بازو ہیں، طاقت ہیں، لیکن پھر بھی زیادہ محبت ان سے کرتے ہیں، یعنی کلستے تھے۔ اب اس کا حل یہ ہے، یعنی اب انہوں نے یہ سولوشن نکالا کہ یوسف کو قتل کر ڈالو یا اسے کسی اور سرزمین میں پھینکاؤ تاکہ تمہارے والد کی ساری توجہ خالص تمہاری طرف ہو جائے، اور یہ سب کرنے کے بعد پھر ہم توبہ کر کے نیک بن جائیں گے۔ یعنی ایک بار گناہ کر لیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے۔ چلو ہم اس سال گناہ کر لیتے ہیں، ابھی ہم مووی دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے۔ چلو اپنی شادی اٹینڈ کر لیتے ہیں، اپنی شادی میں ہم سب کچھ کر لیتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے۔ یہی رویہ ہے نا، یہی رویہ ان کا تھا، ایک بار قتل کر لیتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے۔ چنانچہ ان بھائیوں نے اپنے والد سے کہا، اچھا شادیوں کا ذکر میں نے کیوں کرا؟ کیونکہ شادی میں انسان سب سے زیادہ گناہ کرتا ہے، اپنی شادی میں ساری حدیں پار کر لیتا ہے۔ ایون بہت پردے دار لڑکیوں کو بھی میں نے ایسے دیکھا ہے کہ اپنی شادی میں سارا پردہ تار تار کر لیتی ہیں، مہندی دکھانے کے چکر میں ان کی سلیوز ہی کٹ ہو جاتی ہیں۔ تو صرف ایک ہی دن کی تو بات ہے، اس کے بعد ہم توبہ کر لیں گے۔ تو یہی رویہ ان کا تھا۔ تو چنانچہ ان کے بھائیوں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان یہ آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر یقین نہیں کرتے؟ حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، ہم اس کے پکے خیر خواہ ہیں، یعنی ہم تو اس کے قریب ہیں یوسف۔ اب کیا کہتے ہیں کہ ہم ایک ان کو قتل کر دیتے ہیں اور پھر توبہ کر لیں گے۔
انہی میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل مت کرو، البتہ اگر اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں پھینک آؤ تاکہ کوئی قافلہ اسے اٹھا کر لے آئے۔ یعنی ایک جو سب سے ان کا ایک سمجھدار ان کا ایک بھائی تھا، اس نے کہا نہیں نہیں قتل مت کرنا بلکہ کنویں میں ڈال دو۔ چنانچہ ان بھائیوں نے اپنے والد سے کہا ابا جان یہ آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اطمینان نہیں کرتے، حالانکہ اس میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کے پکے خیر خواہ ہیں۔ کل آپ اسے ہمارے ساتھ تفریح کے لیے بھیج دیجیے۔ تفریح کے لیے یعنی ہم کھیلیں گے کودیں گے مزے کریں گے پکنک بنائیں گے، ہمیں بھیج دیجیے تاکہ وہ کھائے پیے اور کھیلے کودے، اور یقین رکھیے کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا تم اسے لے جاؤ گے تو مجھے اس کی جدائی کا غم ہوگا۔ یعقوب علیہ السلام ڈرتے رہتے تھے نا، اپنے بھائی اپنے بچوں پر بھی یقین نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہ ہو کہ جدائی ہو جائے، تو وہ غم غم اس میں وہ مجھے اس کا بہت بڑا غم ہو۔ تو یعقوب علیہ السلام یعنی ان کے دو ماؤں کی اولاد سے تھے، یعنی جو بچے تھے نا دو ماؤں کی، ایک سے 10 بچے تھے اور ایک سے 2 بیٹے تھے، ٹھیک ہے نا، یہ یاد رکھیں۔ تو جو 2 بیٹے تھے یوسف علیہ السلام اور بنیامین، وہ ایک ماں سے تھے، تو اس لیے وہ کلستے تھے اور وہ سارے اکٹھے رہتے تھے اور ان دونوں کو الگ رکھتے تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام پھر ان کی زیادہ پروٹیکشن میں رہتے تھے، تو انہوں نے کہا نہیں نہیں میں نہیں بھیجوں گا، ایسا نہ ہو کہ جدائی کا غم ہو، اور مجھے ڈر ہے کہ کسی وقت جب تم اس کی طرف سے غافل ہو جاؤ تو کوئی بھیڑیا آئے اور اسے کھا جائے۔ وہ بولے ہم ایک مضبوط جتھے کی شکل میں، یعنی اتنے سارے ہیں ہم اور اتنے طاقتور ہیں، اگر پھر بھی بھیڑیا اسے کھا جائے گا ہم تو بالکل گئے گزرے ہو جائیں گے، یعنی ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا کھائے گا پھر تو ہم بالکل ہی گئے گزرے ہو گئے۔ پھر ہوا یہ کہ جب ان کو ساتھ لے گئے اور انہوں نے یہ طے ہی کر لیا تھا کہ انہیں ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں گے، چنانچہ ڈال بھی دیا۔ تو چنانچہ انہوں نے ڈال بھی دیا، تو ہم نے یوسف پر وہی بھیجی کہ ایک وقت آئے گا جب تم ان سب کو بتاؤ گے جتلاؤ گے کہ انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ یعنی یوسف علیہ السلام اس وقت بچے تھے، ابھی انہیں نبوت نہیں ملی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو سنبھالا ہوا تھا۔ اس وقت دیکھیں ذرا، ایک بچہ جو کنویں میں گر جائے، اتنا چھوٹا بچہ جو کنویں میں گر جائے تو اس کی حالت کیسی ہوگی۔ اس وقت کنویں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سنبھالا اور کیا کہا یقین کرو کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ ساری بات تم انہیں بتاؤ گے جتلاؤ گے بڑے ہو کے کہ تم نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا تھا، اور اس وقت انہیں پتا بھی نہ ہوگا کہ تم کون ہو۔ اور اور رات کو وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے، یعنی کنویں میں ڈالا یوسف علیہ السلام کو، بہت بڑی پلاننگ کری اور روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے، کہنے لگے ابا جان یقین جانیے ہم دوڑنے کا مقابلہ کرنے چلے گئے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس بیٹھا دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور اسے کھا گیا، اور آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم کتنے ہی سچے ہوں، کہہ بھی رہے ہیں آپ کو یقین نہیں ہوگا لیکن ایسا ہی ہوا ہے۔ اور وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا لائے، یعنی اب کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام کی جو قمیص تھی اس پر جھوٹ موٹ کا رنگ لگا رہا ہے، خون لگا رہا ہے۔ ان کے والد نے کہا حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے۔ یعنی روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جب وہ جو سب جو ہے نا خون لگا کر لائے تھے، بس قمیص پر خون لگا کر لے آئے تھے، اور یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ ایک پلاننگ ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بھیڑیا بڑا سمجھدار تھا کہ یہ جو ہے بنا قمیص پھاڑے یوسف کو کھا گیا، یعنی کہیں ان کو اتنا بھی نہیں سوچا کہ کہیں سے تھوڑی موڑی قمیص بھی پھاڑ پھوڑ کے لے آتے، بس خون لگا کر لے آئے۔ پھر تو ان کے والد نے کیا کہا کہ تمہارے دلوں نے ایک بات بنا لی، اب تو صبر ہی بہتر ہے، فصبر جمیل، یعنی بہترین صبر کون سا ہوتا ہے؟ جو پہلے صدمے میں کیا جاتا ہے، پہلے جیسی مصیبت آتی ہے اس وقت جب صبر کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں فصبر جمیل، بخوبصورت صبر۔ یعنی اس وقت جب کوئی مصیبت آئے تو اپنے زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکالیں، کفریہ بات نہ نکالیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی کوئی بات نہ نکالیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا، میں ہی ملی تھی اللہ تعالیٰ کو، یہ سب۔ پھر جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے، اور دوسری طرف جس جس جگہ انہوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا ہوا تھا وہاں ایک قافلہ آیا، قافلے کے لوگوں نے ایک آدمی پانی لانے کے لیے بھیجا اور اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا، تو وہاں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پکار اٹھا لو خوشخبری سنو، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ کیوں خوشخبری، کیوں وہ خوش ہوا؟
یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر، یعنی کنویں میں پانی ڈالا، وہ ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام باہر آئے، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ کیسے باہر نکلوں، تو جیسے انہوں نے دیکھا رسی آ رہی ہے، اسی رسی کو انہوں نے پکڑ لیا، اور پھر لوگوں نے وہ کھینچی تو اس میں یوسف علیہ السلام تھے، اور یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ان کو آدھی خوبصورتی دی گئی تھی، اور باقی آدھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمام ابن آدم میں بانٹ دی۔ تو اور اور اس وقت جو ہے غلام لوگ خریدتے اور بیچتے تھے، غلام بہت عام تھا، تو ان کو لگا کہ لو ہمیں تو ہم تو اس کو بیچ دیں گے اور بہت اچھی قیمت ملے گی، تو وہ خوش ہو گئے اس سے، اور قافلے والوں نے انہیں ایک تجارت کا مال سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ کو اس کا پورا پورا علم تھا، اور پھر انہوں نے یوسف کو بہت کم قیمت میں بیچ دیا، جو گنتی کے چند درہموں کی شکل میں تھی، اور ان کو یوسف سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اور مصر کے جس آدمی نے انہیں خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ اس کو عزت سے رکھنا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا پھر ہم اس کو بیٹا بنا لیں، یعنی غلام کی طرح نہیں خریدا انہوں نے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دی انہیں، ایک تو مصر بھیجا اللہ تعالیٰ نے انہیں، کیوں بھیجا؟ اب وہ کنعان میں رہتے تھے، ایک گاؤں میں رہتے تھے، اللہ تعالیٰ کو یوسف علیہ السلام کو ایجوکیشن دینی تھی، ایجوکیٹڈ کرنا تھا، تو اس کے لیے باہر جانا ضروری تھا نا۔ اور مصر میں بہت زیادہ مصر اس وقت ڈیولپ تھا، اور بہت زیادہ ترقی ہوئی ہوئی تھی علم میں، لوگ بہت آگے تھے، تو یوسف علیہ السلام کو وہاں بھیجا اللہ تعالیٰ نے، وہاں ان کو سکھایا، پڑھایا، لکھایا، سب تمام باتوں کا علم سکھایا ان کو۔ اور پھر کہا جاتا ہے، اسکالرس کہتے ہیں کہ بچہ جب تک اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے تو اس کے اندر طاقت اور اسٹرینتھ نہیں بنتی۔ ہم بھی بچوں کو باہر بھیجتے ہیں نا پڑھنے کے لیے، گھر میں ہم رکھتے ہیں اپنے بچوں کو؟ نہیں رکھتے، آخرکار ہم اپنے سے بہت دور دور تک بھی بھیجتے ہیں تاکہ اس کے اندر طاقت، اسٹرینتھ، حوصلہ، یہ سب آئے، صبر، سب کچھ آتا ہے پھر اپنے سے دور بھیج کر اس کو پڑھاتے ہیں تو پھر ایسا ہی ہوا کہ اس نے کیا کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اسی طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے قدم جما دیے تاکہ انہیں صحیح باتوں کا مطلب نکالنا سکھا دیں، اور اللہ کو اپنے کام پر پورا قابو حاصل ہے، لیکن بہت سے لوگ جانتے ہی نہیں۔ اور جب یوسف اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم دیا، اور جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ہم اس کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو ورگلانے کی کوشش کی اور سارے دروازوں کو بند کر لیا۔ لسٹ، یعنی اب جو جس کا نام زلیخا آتا ہے، اور روایتوں میں زلیخا اس کا نام بتایا جاتا ہے، ایک اور نام اس کا بتایا جاتا ہے، اسکپ ہو گیا وہ میرے دماغ سے، ایک زلیخا آتا ہے اور کچھ ایک نام اور بتایا جاتا ہے، تو وہ جس نے خریدا تھا عزیز مصر، یعنی ایک سمجھ لیجئے ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے، پریزیڈنٹ کے نیچے ایک اور پوسٹ ہوتی ہے، تو وہ عزیز مصر کی تھی، مطلب منسٹر سمجھ لیجیے عزیز مصر کو، اس کی بیوی تھی زلیخا۔ تو وہ جو ہے جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی سے بہت زیادہ اٹریکٹ ہوئی، اور یوسف علیہ السلام کو برائی کی طرف بلانے لگی، یعنی ایک اپنے کمرے میں لے گئی اور سارے دروازے بند کر لیے۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا جن کی سیکیورٹی کے لیے ہوتے ہیں، تو ان کی سیکیورٹی کے لیے بھی ایسی کمرہ تھا، کافی سارے دروازے تھے اس کے اندر، تو سارے دروازے انہوں نے بند کر لیے، اور یوسف علیہ السلام سے کیا کہا، آجا، جو تھا نا لسٹ نظریں آجا، وہ والی، تو یوسف علیہ السلام کو بلایا بہانے سے اور بند کر لیا، اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو برگلانے کی کوشش کی اور سارے دروازوں کو بند کر دیا اور کہنے لگی آ بھی جاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، وہ میرے آقا ہیں اور اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، سچی بات تو یہ ہے جو لوگ ظلم کرتے ہیں انہیں فلاح حاصل نہیں ہوتی۔ کون میرے آقا ہیں؟ یعنی عزیز مصر، میں عزیز مصر کے ساتھ خیانت کروں گا، ایسا کام کروں گا تب تو میں ظالم ہو جاؤں گا، اور وہ میرے آقا ہیں اور میں ان کے ساتھ ایسی خیانت نہیں کر سکتا۔ تو دیکھیں اس طرح ہو سکتا ہے، تو ہمیں اپنے بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے۔ یہاں بیٹے تو نہیں بیٹھے، لیڈیز کی مجلس ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو بھی اس کی تعلیم دینی ہے، اس کے بارے میں سمجھانا ہے، پڑھانا ہے کہ کس طرح غلط باتوں سے دور رہا جائے، کیسے لسٹ سے بچا جائے، کیسے اس گندے کام سے بچا جائے۔ تو ان سب باتوں کی حکمت اور ان سب باتوں کے بارے میں اپنے بچوں کو بھی سمجھانا ہے، بتانا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے بھی بتانے ہیں، دیکھو جوان جوان تھے، کتنے خوبصورت تھے، اور کوئی بھی ان کو مل سکتا تھا، لیکن نہیں، انہوں نے کنٹرول کیا، صبر کیا، اور دور رہے وہ ان سب کاموں سے۔ ہاں،
تو سچی بات یہ ہے کہ جو لوگ ظالم ہوتے ہیں انہیں کامیابی نہیں ہوتی۔ اس عورت نے تو واضح طور پر یوسف کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا تھا، اور یوسف کے دل میں بھی اس عورت کا خیال آ چلا تھا اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا، یعنی اگر اللہ جو ہے ان کو نہ سنبھال لیتے تو ہو سکتا تھا وہ بھی اس کی باتوں میں آ جاتے۔ اور ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ان سے برائی اور بے حیائی کا رخ پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ اور دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے، یعنی یوسف علیہ السلام اس سے بچنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے، دوڑ لگا دی انہوں نے۔ اسی کشمکش میں اس عورت نے ان کی قمیص کو پیچھے کی طرف سے پھاڑ ڈالا، یعنی یوسف علیہ السلام کو پیچھے سے پکڑ رہی تھی۔ ذرا پوری پکچر چل رہی ہوگی ابھی آپ کے مائنڈ میں کہ یوسف علیہ السلام دوڑ رہے ہیں، زلیخا پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہے وہ عورت، اور ایک دم پیچھے سے ہی پکڑتی ہے کہ پیچھے سے قمیص پھٹ جاتی ہے یوسف علیہ السلام کی۔ اتنے میں دونوں نے، یعنی اتنے میں وہ دروازے کے پاس پہنچے اور جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ اتنے میں دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے پر کھڑا پایا۔ اس عورت نے فوراً بات بنانے کے لیے اپنے شوہر سے کہا، یعنی ایک دم پلٹ گئی کہ جو کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا کوئی دردناک سزا دی جائے۔ یعنی فوراً یوسف علیہ السلام کے اوپر کے کیریکٹر کے اوپر الزام لگانے لگی کہ دیکھو یہ میرے ساتھ گندا کام کرنے آئے تھے، اور جو کوئی تمہارے عزیز کی بیوی کے ساتھ یہ برا کام کرے گا اس کی سزا کیا ہونی چاہیے سوائے یہ کہ یا تو اسے قید کر دو یا اسے دردناک عذاب دو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ خود تھی جو مجھے ورگلا رہی تھی، اور اس عورت کے خاندان ہی میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی کہ اگر یوسف کی قمیص سامنے کی طرف سے پھٹی ہوئی ہوگی تو عورت سچ کہتی ہے اور وہ جھوٹے ہیں، اور اگر ان کی قمیص پیچھے کی طرف سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹ بولتی ہے اور یہ سچے ہیں۔ اور یہ نیچرل سی بات ہے نا کہ اگر جب کوئی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے تو آگے سے پیچھے کی طرف دھکیلے گا، اگر کوئی عورت کی طرف بڑھے گا اور غلط کام کی کوشش کرے گا تو آگے سے عورت پیچھے دھکیلے گی نا، قمیص پھٹے گی تو آگے سے پھٹے گی، پیچھے سے کیا مطلب؟ تو سمجھ میں آ گئی یہ بات لوگوں کو۔ تو جب شوہر نے دیکھا کہ ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا، یہ تم عورت کی مکاریاں ہیں، واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہوتی ہے۔ یوسف، تم اس بات کا کچھ خیال مت کرو، یعنی اگنور کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یقیناً تو ہی خطا کار ہے، یعنی اپنی بیوی سے کہنے لگ گئے کہ معافی مانگو اس سے، یوسف علیہ السلام سے۔ اور شہر میں کچھ عورتیں یہ باتیں بنانے لگیں کہ عزیز کی بیوی نے اپنے نوجوان غلام کو ورگلانے کی کوشش کی، یعنی اب ایسی باتیں کوئی چھپتی تھوڑی ہیں، فوراً شہر کے اندر یہ باتیں جو ہیں پھیلنے لگی کہ عزیز کی بیوی نے غلط کام کیا۔ آ، اس نے نوجوان کی محبت اس نے اس نوجوان کی محبت نے اسے غلط کام کے لیے بھڑکا دیا۔ ہمارے خیال میں تو یقینی طور پر وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ چنانچہ جب اس عزیز کی بیوی نے اس عورت کے مکر کی یہ باتیں سنی، تو چال کی یہ باتیں سنی، تو اس نے پیغام بھیج کر انہیں اپنے گھر بلوایا، اور ان کے لیے ایک تکیے والی نشست تیار کی، یعنی ایک بہت بڑی دعوت تیار کی، اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چاقو دے دیا، اور یوسف سے کہا کہ ذرا باہر نکل کر ان کے سامنے آ جاؤ۔ اب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہیں حیرت انگیز حد تک حسین پایا، اور ان کے حسن سے مبہوت ہو کر، حیران ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، اور بول اٹھی کہ حاشا للہ، یہ کوئی شخص انسان نہیں، یہ تو ایک قابل تکریم فرشتے کے سوا کچھ نہیں، یعنی یہ تو ایک عزت والا فرشتہ ہے۔ عزیز کی بیوی نے کہا، اب دیکھو، یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم نے مجھے طعنے دیے تھے۔ یہ بات واقعی سچی ہے کہ میں اپنا مطلب نکالنے کے لیے اس پر ڈورے ڈالنے لگی، مگر وہ بچ نکلا، یعنی اب مان گئی سب کے سامنے کہ ہاں میں نے ہی ڈورے ڈالے تھے، اور اگر یہ میرے کہنے پر عمل نہیں کرے گا تو اسے ضرور قید کر دیا جائے گا اور یہ ذلیل ہو کر رہے گا۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی، یعنی اس وقت سوچے کتنی ذلت محسوس ہو رہی ہوگی یوسف علیہ السلام کو۔ تو یوسف علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، یا رب، یہ عورتیں مجھے جس کام کی دعوت دے رہی ہیں اس کے مقابلے میں تو مجھے قید خانہ ہی پسند ہے، اور اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا تو میرا دل بھی ان کی طرف کھینچنے لگے گا، اور یہ لوگ جہالت کے کام کرتے ہیں ان میں بھی شامل ہو جاؤں گا۔ چنانچہ یوسف کے رب نے ان کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چال سے انہیں محفوظ رکھا۔ بے شک وہی ہے جو ہر بات سننے والا، ہر چیز جاننے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا گیا تھا نا جھوٹے الزام پر، اور سوچیں ذرا اگر وہ جیل نہ جاتے، باہر زیادہ فتنہ تھا ان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بچایا جیل بھیج کر۔ تو آج بھی کچھ دائی ایسے ہوتے ہیں جن کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، تو اس میں بھی نا امید نہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بچا رہا ہو اور باہر ان کے لیے زیادہ فتنہ ہو، ہمیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے نا چھپی ہوئی باتوں کو۔
پھر ان لوگوں نے یوسف کی پاک دامنی کی بہت سی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی مناسب یہی سمجھا کہ انہیں کچھ مدت تک قید کر لیا جائے، اور یوسف کے ساتھ دو اور نوجوان قید خانے میں داخل ہوئے، یعنی یوسف علیہ السلام بھی اور دو لوگ بھی، جس میں سے ایک شراب پلاتا تھا اور ایک باورچی تھا۔ دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے اپنے آقا کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی۔ ان میں سے ایک نے ایک دن یوسف علیہ السلام سے کہا، میں خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ انہوں نے دیکھ لیا نا کہ کافی دن یوسف علیہ السلام کے بیچ میں رہے، انہوں نے دیکھ لیا کہ یوسف علیہ السلام تو خواب کی تعبیر بھی بتاتے ہیں، سب کچھ سچ سچ بتاتے ہیں، تو اب اپنی خواب کی تعبیر پوچھنے آیا۔ اور دوسرے نے کہا، میں خواب میں یوں دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے سر پر روٹی اٹھائی ہوئی ہے اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں، ذرا ہمیں اس کی تعبیر بتاؤ، ہمیں تو تم نیک آدمی نظر آتے ہو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، جو کھانا تمہیں قید خانے میں دیا جاتا ہے وہ ابھی آئے گا بھی نہیں کہ میں اس خواب کی حقیقت بتاؤں گا۔ اس کا علم وہ اس علم کا ایک حصہ ہے جو میرے پروردگار نے مجھے عطا کیا ہے۔ اب یہاں پر دعوت کی حکمت دیکھیں، یہاں سے بھی ہمیں حکمت ملتی ہے کہ کیسے ہم دعوت دیں۔ کوئی ہم سے کچھ پوچھنے آئے تو ہم اس کو بتا دیں، اور پہلے یہ بھی کر سکتے ہیں جو یوسف علیہ السلام نے کیا، پہلے انہوں نے دعوت دی، کیا کہا، مگر اس سے پہلے میری ایک بات سنو۔ بات یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت پر ایمان لاتے اور آخرت پر یقین نہیں کرتے، اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کی۔ ہمیں یہ حق نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں۔ یہ توحید کا عقیدہ ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ کے فضل کا حصہ ہے، لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اے میرے قید کے ساتھیوں، کیا بہت سے الگ الگ رب بہتر ہیں، یا وہ ایک اللہ جو سب پر چھایا ہوا ہے، جو واحد القہار ہے؟ اس کے سوا جس جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی حقیقت چند ناموں سے زیادہ کچھ نہیں، اور جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے، اللہ نے اس کے حق میں کوئی دلیل نہیں اتاری۔ حاکمیت اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں، اسی نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا سیدھا دین ہے، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے میرے قید کے ساتھیوں، اب اپنے خواب کی تعبیر سنو، یعنی پہلے ان کو دین کی دعوت دی، اور اب اپنے خواب کی تعبیر سنو۔ تم میں سے ایک کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ قید سے آزاد ہو کر اپنے آقا کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی دی جائے گی، جس کے نتیجے میں پرندے اس کے سر کو نوچ کر کھائیں گے۔ جس معاملے میں تم پوچھ رہے ہو اس کا فیصلہ اسی طرح ہو چکا ہے، اور ان دونوں میں سے جس کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے آقا سے میرا تذکرہ کرنا، یعنی یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ جب تم جیل سے چھوٹ جاؤ تو میرے بارے میں بھی ذکر کرنا۔ پھر ہوا یہ کہ شیطان نے اس کو یہ بات بھلا دی، اور وہ اپنے آقا سے یوسف کا تذکرہ کرتا، یعنی بھول گیا باہر آ کر کہ یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا تھا۔ چنانچہ وہ کئی برس تک پھر سے جیل خانے میں رہے، اور چند سال بعد مصر کے بادشاہ نے ایک درباریوں سے کہا، اب کیسے چھٹے؟ خواب کی وجہ سے۔ اب مصر کا جو بادشاہ تھا اس نے ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب دیکھ کر پریشان ہو گئے، ان کو یہی خواب بار بار آتا رہا، تو انہوں نے کیا کہا کہ سب کو جمع کرا، سب لوگوں کو، خواب کی تعبیر جاننے والوں کو بھی، کیا کہا کہ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، نیز 7 خوشے ہرے بھرے ہیں، اور 7 وہ ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ اے درباریوں، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کی مطلب بتاؤ۔ انہوں نے کہا، یہ تو پریشان قسم کے خواب معلوم ہوتے ہیں، ہم خوابوں کی تعبیر کے علم نہیں جانتے، یعنی ہمیں نہیں پتا یہ والا علم، یہ تو پریشان حال خواب ہے، کسی کو نہیں پتا تھا اس کی تعبیر۔ اور ان 2 قیدیوں میں سے جو رہا ہو گیا تھا اسے ایک لمبے عرصے بعد یوسف کی بات یاد آئی، یعنی جب اس نے دیکھا نا کسی کو خواب کی تعبیر نہیں پتا، ایک دم یاد آیا، ہاں جیل میں میرے ساتھ تھے ایک شخص جس کو خواب کی تعبیر پتا تھی، فوراً یاد آیا، تو اس نے کہا، میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتا دیتا ہوں، بس مجھے یوسف کے پاس قید خانے میں بھیج دیجیے، یعنی بادشاہ سے کہا۔ چنانچہ اس نے قید خانے میں پہنچ کر یوسف سے کہا، یوسف، اے وہ شخص جس کی ہر بات سچی ہے، دیکھیں کیسے بول رہا ہے، کیونکہ وہ بھی یوسف علیہ السلام کو سچا کہتا تھا، پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں، پھر بھی کیا کہتا ہے، اے وہ شخص جس کی ہر بات سچی ہے، تم ہمیں اس خواب کا مطلب بتاؤ کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 خوشے ہرے بھرے ہیں، اور دوسرے 7 ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں، شاید میں لوگوں کے پاس جاؤں اور انہیں خواب کی تعبیر بتا دوں تاکہ وہ حقیقت جان لیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، تم 7 سال تک، یعنی یوسف علیہ السلام نے بتا دیا، یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں میں کیوں بتاؤں، مجھے دیکھو کیسے قید کر رکھا ہے،
تو یوسف علیہ السلام نے کہا تم 7 سال تک مسلسل غلہ زمین سے اگاؤ گے. یہ ہوتا ہے رویہ انبیاء کرام کا، نیک لوگوں کا، دائی کا، تبلیغ کرنے والوں کا. لوگ ہمارے ساتھ کتنا بھی برا کریں لیکن ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں. یہی تو ٹیسٹ ہے. ورنہ جو لوگ اچھا کریں گے اس کے ساتھ اچھا رہنا کون سا مشکل بات ہے؟ مشکل تو تب آتی ہے جب کوئی برا کرے اس کے ساتھ ہم اچھا کریں. تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی. تم 7 سال تک لگاتار غلہ زمین سے اگاؤ گے، زمین سے لگاتار تم کھیتی کرو گے. اس دوران وہ جو فصل کاٹو اس کو اس کی بالوں میں ہی رہنے دینا. البتہ تھوڑا سا غلہ جو تمہارے کھانے میں کے کام آئے گا وہ نکال لیا کرو. پھر اس کے بعد تم پر 7 سال ایسے آئیں گے جو بڑے سخت ہوں گے، اور جو کچھ تم نے ذخیرہ کیا ہوگا، جمع کیا ہوگا، تم نے ان سالوں کے واسطے جمع کر رکھا ہوگا، اس کو وہ کھائے جائیں گے، یعنی اس کو کھایا جائے گا. ہاں البتہ تھوڑا سا حصہ تم محفوظ رکھ سکو گے، صرف وہ بچ جائے گا. پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگ خوب بارش ہوگی اور اس میں وہ انگور کا شیرہ نچوڑیں گے. اور بادشاہ نے کہا اس کو یعنی یوسف کو میرے پاس لے آؤ. یعنی اب حیرانی ہوئی بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کی تعبیر سن کر. تو ان کو اب لگا کہ یہ تو اتنا قیمتی شخص ہے، اس کو تو میرے پاس ہونا چاہیے. تو کیا کہا اسے میرے پاس لے آؤ. چنانچہ جب ان کے پاس ایلچی پہنچا، میسنجر پہنچا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے مالک کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، اور میرے پروردگار ان عورتوں کی چال سے خوب واقف ہے. یعنی یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو ہر طرح سے بری کرنا چاہتے تھے باہر آنے سے پہلے، کہ کوئی غلط طریقے سے سوچے بھی نہ، ان کے کیریکٹر کے اوپر الزام نہ لگا سکے. بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر ان سے کہا تمہارا کیا قصہ تھا جب تم نے یوسف کو ورگلانے کی کوشش کی؟ ان سب عورتوں نے کہا حاشا للہ، ہم کو ان میں ذرا بھی کوئی برائی معلوم نہیں ہوتی. عزیز کی بیوی نے کہا اب تو حق سب کے سامنے کھل کر آ ہی گیا، میں نے ہی ان کو ورگلانے کی کوشش کی تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بالکل سچے ہیں. یعنی سچ جو ہے وہ سامنے آ کر ہی رہتا ہے. تو جب یوسف کو قید خانے میں اس گفتگو کی خبر ملی، یعنی اس بات کی خبر ملی، تو انہوں نے کہا یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تھا تاکہ عزیز کو یہ بات یقین سے معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، اور یہ بھی کہ جو لوگ خیانت کرتے ہیں ان کا فریب نہیں چلتا، یعنی ان کی برائیاں نہیں چلتی. یہ سب کچھ کیوں کیا یوسف علیہ السلام نے؟ تاکہ سب کو یوسف علیہ السلام کی سچائی کا ثبوت ہو جائے، کوئی ان کو یہ نہ سمجھے انہوں نے خیانت کی، کوئی ان کے بارے میں غلط الزام نہ لگائے. اس لیے یوسف علیہ السلام نے یہ سب کچھ کیا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا. یعنی پہلے جیل بھی گئے، کتنی سخت آزمائش تھی، باپ سے الگ ہوئے، والد کے لیے بھی آزمائش، باپ کے لیے بھی آزمائش، پھر عورتوں کے بیچ میں پہنچے، پھر وہ ساری کی ساری پیچھے پڑ گئیں، پھر جیل میں پہنچے، پھر جیل سے باہر آئے، پھر اس کے بعد ان کو ترقی ہوتی چلی گئی جب انہوں نے ہر معاملے پر صبر سے کام لیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین.